बाय वहीबा फातिमा, एपिसोड 77, लास्ट पार्ट 4। कमरा इम्तहान में इस वक्त इसकी तमाम तर तवज्जो दरवाजे से अंदर आती नौरीन की जानिब मरकूज़ हुई थी, जो पीला जर्द चेहरा लिए ग्रे और सुर्ख कलर की फ़्रॉक में हिजाब पहने अपना चेहरा साफ करती वॉशरूम से कमरे में दाखिल हुई थी। इसकी तबीयत सुबह से ही ख़राब महसूस हो रही थी कि वॉमिटिंग कर करके वो निढाल हो चुकी थी और अब भी शायद यही कुछ करके आ रही थी। वो आकर अपनी जगह पर बैठी तो ज़िया ने अपनी तवज्जो फिर से पेपर की जानिब मरकूज़ की। लास्ट पेपर बहुत ही अच्छा हुआ था। पेपर के बाद दोस्तों के साथ बाहर ग्राउंड में निकल आया। जानता था ज़ुलनरीन काफ़ी एंड में पेपर मुकम्मल करेगी, लेकिन फिर पेपर का वक्त ख़त्म होकर भी काफ़ी वक्त गुजर गया। वो कमरे से बाहर ना निकली तो ज़िया को तशवीश हुई। वो तेज़ी से कमरे में दाखिल हुआ था जहां वो गुमसुम सी अभी तक अपनी सीट पर बैठी थी। ज़िया कदम कदम चलता इसके पास गया। वो काफ़ी निढाल और थकी हुई सी लग रही थी, मगर फिर भी दिलकश सरापा निगाहों में बसा लेने के काबिल था। ज़िया इसके करीब गया। क्या हुआ है, ठीक तो हो ना? मैं बाहर वेट कर रहा था, चलना नहीं क्या? वही सर्द बर्फीला और बेतासुर सा लहजा जो ज़ुलनरीन को एक माह हो गया था अंदर तक किसी तलवार की तरह काट रहा था। नौरीन ने झुकी निगाहें उठाकर ब्लैक पैंट और ब्लैक जर्सी के ऊपर ब्लैक लेदर जैकेट पहने इस वजाहत के शाहकार मगरूर शहजादे की आंखों में झांका, जहां एक माह से इसे सदमोहरी के सिवा कुछ देखने को ना मिला था। वो अच्छी तरह जानती थी कि इस शख्स ने ज़ुलनरीन को अपना अंधा एतबार व भरोसा, अपनी खालस गैर मशरूत मोहब्बत व इश्क सौंपा था, और बदले में नौरीन ने इसे क्या दिया? नौरीन का इस पर एतबार भरभरी मिट्टी साबित हुआ था, जिस पर वो पल पल पछताई थी। इस गुजरे एक माह में इसने बारहा इस बेमोहर जालिम शख्स से अपने किए की माफ़ी मांगी और इसे मनाने की कोशिश की थी, मगर इसने तो जैसे एक पत्थर की सिल अपने सीने पर जमा ली थी कि इसकी बात शुरू करते ही वो नहायत दरिश्तगी से इसकी बात काट दिया करता था। इसे इस मौजू पर इससे कोई बहस नहीं करना थी। जो जिस तरह चल रहा था इसे वैसे ही चलने दिया जाए और नौरीन अपना दिल महसूस कर रह जाती। मगर अब तो इसकी भी बर्दाश्त की हर हद पार हो गई थी कि एक तो ज़िया हैदर ने यूनिवर्सिटी में किसी को ये नहीं बताया था कि वो इसकी बीवी है, दूसरा हर वक्त इसके आसपास मॉडर्न और तरहदार लड़कियों का जगमट्टा देखकर जलते कुर्ते वो अदमुई हो जाती, मगर इस बेमोहर और बेमरवत अकड़ू बदमिजाज और पत्थर दिल आदमी पर तो जैसे किसी चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। तभी जब सबकी तनाबें हाथ से छूट गईं तो वो इसके सवालात पर अब खुद भी सट मोहरी से बेतासुर चेहरा लिए इसी की जानिब देख रही थी। आप चले जाएं, मैं अम्मी की तरफ जाऊंगी, इसने बेजारगी से कहा था, जिसे सुनकर ज़िया के माथे पर बलू का जाल सा बिछ गया था। क्यों, तबीयत देखी है अपनी कितनी ख़राब है? ज़िया ने सपाट लहजे में कहा था। इसकी बात का नौरीन ने कोई जवाब नहीं दिया था। हाँ, मगर एक ज़ोरदार अबकाई ज़रूर आई थी। वो तेज़ी से अपनी जगह से उठी, अपनी चीज़ें उठाकर कमरे से बाहर तेज़ी से निकली और वॉशरूम की जानिब भागी। पीछे ज़िया ने एक सर्द से सांस अपने अंदर खींची थी और अपनी कनपट्टियों को सहलाते हुए इसका इंतज़ार करने लगा, मगर बहुत ज़्यादा देर गुजर जाने के बाद भी जब वो वापस ना आई तो अब की बार वो मुश्तल सा तन फन करता कमरे से बाहर निकला था। वॉशरूम में आकर सबका शराजा बिखर गया और वो हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी। मगर कुछ ही देर बाद कुछ स्टूडेंट अंदर आए तो जल्दी से झुककर चेहरे पर पानी की छींटे मारने लगी। वो यहाँ खुलकर कब अपना काम गलत कर सकती थी? तभी घर जाना ज़रूरी था, वो भी अपने घर। ज़िया हैदर के तो लगता था इसके घर में और इसके दिल में इसकी कोई जगह बाकी नहीं बची थी। वो वॉशरूम से निकली और नाक की सीध में चलती अब यूनिवर्सिटी से घर जाने की तवील कॉरिडोर क्रॉस करना था, मगर फिर दफ़ातन मुँह से हल्की सी चीख बरामद हुई जब इसे बाजू से किसी ने आहनी शिकंजे में दबोच कर एक सुनसान वीरान मलकसे से अंधेरे वाले कमरे में खींच लिया। नौरीन चीख चीख कर पूरी यूनिवर्सिटी सर पर उठा लेती, मगर ज़िया ने मजबूती से इसके लबों पर अपने हाथ जमाए थे। नौरीन ने भीगी फटी फटी आंखों से इसकी जानिब देखा। जहन में कुछ क्लिक हुआ और बहुत सी पुरानी यादें एक एक करके जहन के पर्दे पर लहराई थीं। व्हाट्स रॉन्ग विद यू नौरीन, मसला क्या है तुम्हारे साथ? वो इससे दीवार से पिन करता इसके कान में फुंकारा था। इस तालिम की कुर्बत इसी की तरह जानलेवा थी। वेट, एक ज़िया और एक इसका ये सुनसान कॉरिडोर, इसका हर मामले में ये कॉरिडोर ही याद आता है। उसको घसीटता है और ले जाता है उधर नुक्कर में, है ना? बेचारी की इज्जत का ख्याल करता है। तब चलो, अब तो ये मैरिड है, ठीक है, वो अलग बात है ना। उसकी बेचारी की इज्जत का ख्याल करता है ना, किसी चीज़ का ख्याल करता है, बस लेता है, घसीटता है और कॉरिडोर में ले जाता है। जिस कॉरिडोर ना हुआ, इसकी खाला का घर हुआ, चलो आओ हम पिकनिक पे चलें खाला के घर। हद हो गई है।
وہ اسے دیوار سے پن کرتا اس کے کان میں پھنکارا تھا۔ اس ظالم کی قربت بھی اسی کی طرح جان لیوا تھی۔ نورین کے آنسوں نے اس کا ہاتھ بھگویا تو اس نے تڑپ کر اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا، مگر چہرے پر وہی سرد مہری سی چھائی ہوئی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں بس اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ تمہارا گھر؟ اب اس بکواس کا مطلب؟ اب یہ کون سا خبط سوار ہوا ہے محترمہ تمہارے سر پر؟ صحت دیکھی ہے اپنی؟ وہ جلایا تھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے میری صحت کو، آپ کو اور آپ کی ماں کو یہ بچہ چاہیے تو میں اپنی پوری جان لگا دوں گی اور یہ بچہ صحیح سلامت آپ لوگوں کے حوالے کر دوں گی، مگر میں اب ایک پل بھی آپ کے گھر آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ اس کے بے نیازی پر بھڑک اٹھی۔ ضیا نے جٹپٹا کر اسے اپنی وحشی سی گرفت میں جکڑا تھا۔ کمر میں پیوست ہوتی اس کی آہنی انگلیوں سے تکلیف میں مبتلا نورین بلبلا اٹھی تھی اور بڑی بری طرح مچلی تھی، مگر اس پر تو رتی برابر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ضیا نے اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں دبوچا تھا۔ کیوں؟ اب کیا تکلیف ہے تمہیں؟ آخر کیا چاہتی ہو؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ ضیا کو لگا آج غم و غصے سے اس کی کوئی رگ ضرور پھٹ جائے گی۔ میری بات غور سے سنیں ضیا حیدر، آپ نے مجھ جیسی مڈل کلاس لڑکی کو اپنی محبت، اپنا اعتبار اور بھروسہ سب کچھ سونپا اور بدلے میں نورین سلطان آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکی، کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے میں شاید آپ کے قابل نہیں، مجھ جیسی آپ کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی، اسی لیے تو آپ مجھ جیسی مڈل کلاس کو اپنے ہی سرکل میں، اپنے دوستوں میں اپنی بیوی کی حیثیت سے متعارف تک نہیں کروا سکتے، اسی لیے شاید آپ کے دل سے اتر گئی ہوں۔ آپ اپنے لیے اپنے جیسی کوئی اپنے سٹینڈرڈ کی ڈھونڈ لیں، شاید جلد مل جائے کہ ہر وقت تو آپ کی کوئی نہ کوئی آپ کی گود میں گرنے کو تیار ہی رہتی ہے۔ آپ کو اور آپ کی ماں کو صرف یہ بچہ چاہیے تو وہ آپ لوگوں کو مل جائے گا، اسی لیے مجھے جانے دیں۔ وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی۔ اس کے اس شدید رد عمل پر نورین ششدر سی رہ گئی تھی۔ اتنے دنوں بعد خود پر اس کا اتنا جنون کب برداشت ہوا تھا؟ تبھی اس کی شدت برداشت کرنے کو آنکھیں زور سے بھیجتے نورین نے اسے تنگ آتے اس کے دل کے مقام پر اپنے نازک ہاتھ سے مکے برسائے تھے، مگر وہ تو آج اس کی شاید جان لینے پر تلا بیٹھا تھا، تبھی اس کی جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ضیا اچھے سے اس کی جان لبوں پر لا کر نرمی سے پیچھے ہٹا تو وہ اس کے سینے پر سر گرائے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی، لیکن دفتن ابھی اسے کچھ اور کہتی کہ انہی کی کلاس کے لڑکے لڑکیوں کا ایک گروپ بہت اچانک اس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ سب ضیا نورین کو اس کمرے میں یوں دیکھ کر بھونچ کر رہ گئے، جبکہ نورین کے چہرے پر یوں ہوائیاں اڑیں کہ وہ خوف کی شدت سے سفید پڑ گئی۔ دوسری طرف ضیا حیدر بالکل مطمئن سا اس کے لرزتے وجود کو باہوں کے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ ایک سینئر اسٹوڈنٹ نے انتہائی تیز اور کاٹدار لہجے میں پوچھا تھا۔ پریگننسی کی وجہ سے میری بیوی کی طبیعت خراب ہے تو اسے سنبھالتے ہوئے تسلی دے رہا تھا۔ کسی کو کوئی مسئلہ ہے؟ ضیا نے سنجیدہ بھرے لہجے میں اطمینان سے کہا تھا۔ نورین کو ایک زوردار دھچکا سا لگا تھا۔ شرم و حیا سے خفت زدہ سی وہ نگاہیں چراتے سر اٹھا کر ضیا کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ اس کے اس انکشاف پر وہ سب حیران ہوئے تھے۔ اب اگر طبیعت کچھ بہتر ہے تو گھر چلیں۔ ضیا نے اپنی انگلیاں اس قدر سختی سے اس کے پہلو میں پیوست کی تھیں کہ وہ سسک سی پڑی تھی، مگر جانتی تھی اس لمس میں وارننگ ہے کہ وہ کوئی بھی شوشہ چھوڑے بغیر اب چپ چاپ اس کے ساتھ گھر چلے۔ تم نے پہلے کبھی بتایا نہیں ضیا کہ تمہاری شادی ذوالنورین سے ہوئی ہے؟ اسی اسٹوڈنٹ نے دلچسپی سے انہیں دیکھتے پوچھا تھا۔ پہلے کبھی اپنے پرسنلز کو یونیورسٹی میں یوں علل اعلان ریوالو کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، مگر اب میری بیوی کو اس بات سے بھی کچھ کنسرن ہو گئے ہیں تو اسی لیے ضیا نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہتے اس کا ہاتھ تھاما۔ آج تو وہ نورین کو قدم قدم پر حیران کر رہا تھا، اب اسے اپنے آج کی باتوں پر شرمندگی سے دو چار ہونا پڑ رہا تھا۔ ضیا اسی لیے روم سے باہر نکلا۔ گاڑی میں تمام راستے پر بالکل خاموشی چھائی رہی۔ گاڑی حیدر مینشن کے پورچ میں رکی تو نورین نے شکوہ کناں نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، جو بے تاثر چہرہ لیے گاڑی سے اتر کر اب اس کی سائڈ پر آ کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا۔ میں ورڈز کھا جاتی ہوں، ٹھیک ہے، میں بہت بک کر دوں۔ اس کی جانب دیکھا جو بے تاثر چہرہ لیے گاڑی سے اتر کر اب اس کی سائڈ پر آ کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول چکا تھا۔ ضیا مجھے امی کی طرف چھوڑ آئیں، وہ منمنائی تھی۔ تب ضیا لال ببو کا چہرہ لیے کسی شیر کی طرح اس پر چپٹا تھا۔ وہ اس کے اس جارحانہ تیور سے بوکھلائی کہ وہ آگے بڑھ کر اب اسے اپنے بازو میں اٹھا چکا تھا۔ ضیا وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر پھر ضیا حیدر کی ایک خونخوار گھوری پر لفظ منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ طویل لاؤنج کراس کر کے وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ دروازے کی ضرب سے دھاڑ سے دروازہ، پاؤں کی ضرب آنا ہے، ٹھیک ہے، پاؤں کی ضرب سے دروازہ لکھا ہوا تھا ادھر۔
پاؤں کی ضرب سے دھاڑ سے دروازہ لاک کیا تو نورین کا دل اچھل کر حلق میں آیا. اسے نیچے اتار کر ضیاء نے حجاب کے اوپر سے ہی اس کے بال اپنی مٹھی میں دبوچے تھے. سیہ درد کی شدت سے نورین سسک پڑی اور بھیگی آنکھوں سے اس کی وحشت بھری سرخ آنکھوں میں بے بسی سے جھانکا. پہلی اور آخری مرتبہ بول رہا ہوں, دوبارہ نہیں دہراؤں گا. ذوالنورین ضیاء حیدر, میری یہ بات اپنے اس چھوٹے اور ناقص دماغ میں اچھے سے بٹھا لو کہ اب تم نے اس گھر سے کہیں بھی جانے کی یا مجھے چھوڑنے کی بات بھی کی تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا یا ادھیڑ کر رکھ دوں گا تمہیں, سمجھی؟ وہ جنون خیزی سے اس کے چہرے کے قریب پھنکارا تھا. نورین کے گلے میں آنسو کا پھندا سا لگا تھا. ایک مزے کی ویسے بات بتاؤں, مجھے زاویہ بھی اچھا لگتا ہے, مجھے ارزق بھی اچھا لگتا ہے, مجھے برہان بھی اچھا لگتا ہے, مجھے یہان بھی اچھا لگتا ہے, لیکن ضیاء کا یہ جنون مجھے بہت اچھا لگتا ہے. چلو آگے بڑھتی ہوں, ٹھیک ہے. کدھر گئی تھی میں, کدھر ہوں, مجھے بھول گیا. جنون خیزی سے اس کے چہرے کے قریب پھنکارا تھا. نورین کے گلے میں آنسوں کا پھندا سا لگا تھا. ضیاء پھر اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ کر پلٹنے لگا, مگر ضیاء کو اپنی جگہ پر جم جانا پڑا. جب وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے سینے سے لگی, ضیاء کی کمر پر اپنے ہاتھ باندھتی اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی. وہ اس کے سینے پر اپنا چہرہ رگڑتی اپنی آنسوں سے اس کی شرٹ بھگونے لگی. خدا کے لیے ضیاء, یا تو مجھے گھر چھوڑ آئیں یا پھر دل سے معاف کر دیں. اس طرح ناراضگی کی مار مار کر بیچ منجدار میں مت لٹکائیں, نہیں تو میرا دل گھٹ جائے گا. آپ کی اس لاپرواہی اور سرد مہری سے مر جاؤں گی میں. وہ بے بسی کی انتہا پر تھی. ضیاء نے سکون سے آنکھیں موندے اس کے گرد اپنی باہوں کا مضبوط حصار باندھا تھا. وہ تو کب سے اسے معاف کر چکا تھا, مگر اس کی بے اعتباری کی سزا بھی تو دینا بنتی تھی کہ آئندہ کے لیے کبھی وہ اپنے رشتے کو یوں بے اعتباری کی نظر کرتے داؤ پر نہ لگا بیٹھتی. نورین کو پتہ ہی نہ چلا کہ وہ نامحسوس انداز میں اسے بیڈ تک لایا تھا. یوں ہی اسے باہوں میں قید کیے بیڈ پر بٹھایا. اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر اس کے آنسو اپنی انگلیوں کے پوروں پر سمیٹے تھے. نورین نے اس کی نامہربان یہ کون سی بات ہوتی ہے, نورین اس کی نامہربان کی نہیں آنا, مہربان آنا, ٹھیک ہے. نورین نے اس مہربانی پر بے قرار ہوتے اس کی وجیحہ چہرے کی جانب دیکھا. وہ کھلائی تو وہ تب جب ضیاء نے بیڈ پر لیٹتے اسے اپنے اوپر کھینچا تھا. وہ بھری مٹی کی طرح اس کے آہنی اور کشادہ سینے پر آ پڑی. منانا چاہتی ہوں مجھے, ضیاء نے گمبھیر لہجے میں کہتے اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کی لٹیں اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا. جی, بڑی مکانی انداز میں کہا. مناؤ, کہتے ہی ضیاء نے آنکھیں موند لی. کیسے, نورین نے چنبے سے پوچھا. میرے اور اپنے لیے فیڈر بنا لاؤ. وہ جل کر بولا. مطلب؟ وہ حنک پن سے اس کی جانب دیکھے گئی, مگر پھر اس کی بات سمجھ جانے پر چہرے پر کوس و قزح جیسے رنگ بکھر گئے. بیوی اپنے شوہر کو کیسے مناتی ہے, نہیں معلوم, وہ گمبھیر لہجے میں بولا. تو نورین اس کی بات کی تہ تک پہنچ چکی تھی کہ ضیاء کی سرسراتی انگلیاں اب اس کی پشت سہلانے لگی تھیں. تبھی نورین کا چہرہ بھی سرخ پڑ گیا تھا. معلوم ہے, روٹھا ہوا شوہر ایک کس کی مار ہے. اس کی گردن پر اپنی شہادت کی انگلی سے لکیر کھینچتی وہ کافی رومانوی لہجے میں بولی کہ ضیاء کا دل گدگدا اٹھا. دین ڈو اٹ, اور منا لو مجھے. اس نے لاپرواہی سے کہا تھا. میں نے ایک کس کا کہا ہے, اور وہ آپ یونیورسٹی میں لے بھی چکے ہیں اور مان بھی چکے ہیں. نورین نے اترا کر کہا تو ضیاء نے ایک آئی برو اچکا کر اسے دیکھا. لائک سیریسلی. تب نورین, یہ لائک سیریسلی لکھا ہی ہوا, لیکن یہ مجھے نا قرآن کا نا سیریسلی والا بہت اچھا لگتا ہے. یہ میرا دل کرتا ہے میں ہر جگہ بولوں, تو ادھر ویسے اچھا لگا ہے, پڑھ کے مزہ آیا, دیکھا تھا. لائک سیریسلی. تب نورین متمسم سی مگر بھیگی پل کے لیے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائی تھی. تب نورین متبسم سی مگر بھیگی پل کے لیے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی. معاف کر دیں مجھے, وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی بھی اپنے رشتے اور محبت کو بے اعتبار نہیں کروں گی, کبھی بھی نہیں, چاہے کچھ بھی ہو جائے, کتنی بڑی آزمائش بھی کیوں نہ آ جائے. مسز ضیاء حیدر کو اپنی محبت میں ثابت قدم پائیں گے آپ, وہ کہتی گئی اور دو قیمتی آنسو ٹوٹ کر ضیاء کی گردن میں جذب ہوئے. مسیحائی سے بھرپور یہ خوبصورت الفاظ سکون در سکون ضیاء کی رگوں میں اتار کر اس کے ہر درد کا مداوا کر گئے تھے جیسے. تبھی اس نے سکون سے آنکھیں موند رکھیں. پھر اسے ایک پھول سا مہکتا نرم مومی سا لمس اپنی چین اور پورے چہرے پر محسوس ہوا تو ضیاء حیدر کا دل سینے سے جیسے پھڑپھڑانے سا لگا. نورین نے اس کے وجیحہ چہرے کو بغور دیکھا, پھر اسے گھورا جو خود کوئی پیش قدمی یا شرارت نہیں کر رہا تھا, اور پھر شرارت بھرے انداز میں مسکرائی. ضیاء نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھولی تھیں کہ اس خون احشام بلا نے اپنے دانت اس کی چین پر گاڑے تھے. ضیاء نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا اور پھر بہت اچانک کروٹ بدل کر اس پر حاوی ہوا کہ اب گڑبڑانے پر اسے مجبور کیا تھا.
یہ کیا تھا ضیا؟ اس نے گھورا. مجھے لگا آپ بے ہوش ہو گئے تھے. آپ کو ہوش میں لا رہی تھی. اس کی جیکٹ کے بٹنوں سے کھیلتی وہ اطمینان سے بولی. بالکل. ابھی ثابت کر دیتا ہوں بیگم کہ میں نہ صرف اپنے مکمل ہوش گوا بیٹھا ہوں بلکہ آپ کے ہوش ٹھکانے لگانے کا بھی بھرپور ارادہ کیے بیٹھا ہوں. ضیا نے کہتے ایک انتہائی بے باک جسارت کرتے ساتھ میں چند ثانیے پھر سے اس کی سانس بند کر کے اس کی دھڑکنیں بری طرح منتشر کیں اور اسے دن میں ہی چاند تارے دکھا دیے تو وہ اب سچ مچ روحان سی ہوئی تھی. ضیا حیدر میری ہٹلر ساسو ماں لنچ پر ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی اور آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے نادیدہ پوتا پوتی کے لیے کتنی ٹچی ہیں، اس لیے شرافت سے ہٹیے اور مجھے باہر جانے دیں. نورین نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹتے دانت پیس کر کہا تھا مگر اسے اس چھوٹے سے حملے سے بالکل فرق نہ پڑا تھا. تم میرے سامنے میری ماں کو ہٹلر کہہ رہی ہو، رائٹ؟ اس نے تصدیق چاہی. ساری باتوں میں جیسے ایک یہی بات قابل اعتراض لگی ہو. نہیں، میں دن دہاڑے ان کے بے شرم بیٹے کو اس کے بے باک ارادوں سے باز رکھنا چاہتی ہوں. نورین نے جھنجھلا کر کہتی اس سے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی مگر وہ بری طرح اسے اپنے آہنی حصار میں قید کر گیا. ضیا ماما کیا کہیں گی؟ نورین نے بھرپور مزاحمت کی تھی کہ وہ اب اپنی جسارتوں میں اب حد درجہ آگے بڑھ چکا تھا. نورین کی سانسیں دھنکنی کی طرح چلنے لگیں. یہی کہ ان کا بیٹا ان کی بہو پر اپنا بھرپور پیار نچھاور کرتا ہے، اس کا اتنا خیال رکھ رہا ہے. اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہ خمار آلود لہجے میں بولا تھا. نورین کا اس کی شدت سہن کرنا دوبر ہو گیا تھا. آپ بہت خراب ہیں ضیا حیدر. خود سپردگی کے عالم میں اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے اس نے آنکھیں سختی سے موند لی تھیں. تب بھی ضیا نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر سلگتے لبوں کا لمس چھوڑتے اس پر مکمل دسترس حاصل کی تھی. آج کی صبح کچھ زیادہ ہی سنہری اور چمکدار تھی. گلاس کی کھڑکی پر کھڑے اپنے نم بالوں میں برش پھیرتے باہر کی جانب دیکھتے ریم کو تو کم از کم ایسا ہی لگا تھا. اس نے پیچھے مڑ کر کمرے میں دیکھا جہاں بیڈ پر وہ شرٹ لیس کروٹ کے بل اس کی جانب پشت کیے لیٹا بہت گہری نیند میں تھا. ریم کے لبوں پر ایک آسودہ سی مسکان تھی مگر پھر بہت اچانک یہ مسکان انتہا کی بوکھلاہٹ میں بدلی تھی جب اسے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی نوک کے ساتھ اپنے بابا کی فکر میں ڈوبی آواز سنائی دی تھی. گڑیا ناشتے کے لیے نیچے آ جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے. نعمان علی بول کر نیچے جا چکا تھا مگر ریم کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے. جلدی سے ڈریسنگ کے سامنے آ کر اپنے بال جوڑے کی شکل میں لپیٹے مگر پھر آئینے میں اپنی ہی عکس دیکھ کر خود پر گھڑوں پانی پڑ گیا تھا. اس کے وجود پر موجود کچھ مخصوص نشانیاں گزرے رات کی تمام کہانی چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی. ریم نے دانت کچکچائے اور پیچھے مڑ کر اس نواب کو دیکھا جو اب بھی گہری نیند کے مزے لوٹ رہا تھا. ریم جلدی سے اس کے سر پر آن پہنچی اور اس کا کاندھا جھنجھوڑ ڈالا. ایحان اٹھے، جلدی کریں، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. ریم نے اسے پکارا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا. ریم کو لگ رہا تھا وہ جان بوجھ کر نیند میں ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہے مگر وہ یہ کب جانتی تھی کہ اس کی نیند ہی ایسی پکی تھی کہ پاس کھڑا کوئی ڈھول بھی پیٹ دیتا تو وہ اٹھتا نہیں تھا. ریم کو مزید تیش آیا. تبھی اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک دھر آئی. ریم نے رات کو اس سے کچھ ڈیمانڈ کی تھی جنہیں وہ آنکھ بند کر کے مانتا چلا گیا تھا اور اس سے پہلے وہ اٹھ کر مکر تھا وہ اپنے ذہن میں آئے ایک خرافاتی پلان پر عمل درآمد ہوئی. وہ بہت گہری نیند میں تھا، ایک بہت ہی سہانے خواب کی کیفیت میں ڈوبا جہاں ایک حسین سی وادی میں وہ اپنی پدی کے ہمراہ گھوم رہا تھا. تب جانے کیا ہوا، ریم اسے بلند آواز میں پکارنے لگی مگر پھر بہت اچانک کانوں میں کچر کچر کی ایک ہولناک آواز سنائی دی اور اس کی نیند بھگ سے اڑی. وہ پوری طرح نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا وہ بغیر دوپٹے کے بھیگا تازہ اور مہکتا سا وجود لیے پوری طرح اس پر جھکی ہوئی ہے اور اس کے ایک ہاتھ میں کینچی اور دوسرے میں ایک عدد بالوں کی پونی موجود تھی. چہرے پر پراسرار اور خرافاتی قسم کی مسکراہٹ تھی. ایحان کا ہاتھ بڑی مکانگی انداز میں اپنے سر پر گھوما اور اپنے بال کا بند سر سے غائب پایا مگر ریم کو حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس کے اس عمل سے ایحان کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ آئی تھی بلکہ وہ اطمینان سے اٹھ کر بیٹھا. ریم کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی تھی جب ایحان نے اسے کھینچ کر گھمایا اور اپنی گود میں بٹھاتے اسے اپنی آہنی شکنجے میں جکڑا تھا. ایحان نے اسے یوں گھمایا تھا کہ اب اس کی پشت ایحان کے سینے سے لگی تھی جبکہ ہاتھ سے پونی اور سیزر فرش پر گر چکی تھی. یہ کیا حرکت تھی؟ ریم نے بہت قریب سے چہرہ گھما کر اسے گھورا جس کے کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے بال اب اسے بہت عجیب بنا رہے تھے. میرے ان لمبے بالوں سے بیر تھا، مجھے تمہاری اس پتلی کمر سے دشمنی ہے تو تم نے میرے بال کاٹے. اسی کارنامے کے ری ایکشن پر میں ابھی اسی وقت تمہاری اس کمر کی چٹنی بناؤں گا تو حساب برابر ہوگا. انتہائی بے باکی سے خمار آلود لہجے میں کہتا وہ اپنے سلگتے لبوں سے اس کی کمر شدت سے سہلانے لگا تو اسے واپس رات والے روپ میں آتے دیکھ ریم کے 14 طبق روشن ہو گئے. ایحان نہیں کرینا، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، ریم نے رونے والے انداز میں کہا تو اب کی بار اس نے
اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ کیا ہوا ہے میری جان کو؟ کسی بچے کی طرح پچکارتے ایہان دلشیر نے اپنی منمانی جاری رکھی تو ریم گہرے گہرے سانس بھرنے لگی، لیکن پھر جلدی سے اس کی جانب گھومی اور اسے اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ بابا بریک فاسٹ پر بلا رہے ہیں، آپ پلیز اس کھڑکی سے واپس چلے جائیں نا، وہ کیا سوچیں گے اگر آپ کو اس روم میں کیسے اور یہ سب۔ ریم نے رونے والا منہ بناتے اپنی گردن اور اپنے وجود کی جانب اشارہ کیا۔ ایہان نے دانتوں تلے لب دبا کر اس احمق کی حماقت پر بمشکل چہرے پر امڑ آنے والی مسکراہٹ ضبط کی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے بیوی، میں کیوں چوروں کی طرح کھڑکی سے واپس جاؤں؟ ایہان نے کہتے اب سنجیدگی سے اسے گرفت سے آزاد کیا اور اٹھ کر اپنی شرٹ پہنی۔ کچھ نہیں سوچیں گے وہ، بلکہ ہمیں ایک ساتھ ہنسی خوشی دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہی ہوں گے۔ ویسے انہیں میری آمد کا بھی علم ہے، تم سکارف اچھے سے اوڑھ کر آ جاؤ، میں نیچے جا رہا ہوں بابا کے پاس۔ ایہان نے اس کی ہر مشکل چٹکیوں میں اڑا دی تھی۔ فریش نہیں ہونا آپ نے؟ وہ اپنے سر پر اب رومال باندھ رہا تھا جب ریم نے آہستگی سے پوچھا۔ فریش ہو کر فجر ادا کر کے سویا تھا میں، سست پدی چڑیل، ایہان نے کہا تو اس کے ماتھے پر بل آئے۔ آپ نے پھر سے مجھے پدی چڑیل کہا؟ باڈی بلڈر چوہے۔ ریم نے چھوٹی سی ناک چڑھا کر فوراً بدلہ لیا تو وہ اس کو مزہ چکھانے اس کی جانب لپکا، مگر وہ چھپاک سے ڈریسنگ میں گھس گئی۔ وہ مسکراتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ جب سکارف اچھے سے اوڑھے نیچے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو ایہان اور بابا خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ واقعی ریم کو آج اپنے بابا بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ آسودگی سے مسکراتی بابا کے ساتھ رکھی کرسی پر آن بیٹھی۔ ایہان نعمان علی سے شاید کوئی بات منوا رہا تھا۔ نعمان علی جس سے مسلسل انکاری تھا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے بابا کہ آپ ہمارے ساتھ دلشیر مینشن شفٹ ہو رہے ہیں اور آپ کو یہ بات ماننا ہی پڑے گی، ایک بیٹی کی دھون سمجھ یا زبردستی سمجھیں۔ بہت عرصہ ہم نے یتیموں اور مسکینوں والی زندگی گزاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہمیں ایسا ہی لگے گا جیسے ہمارے سر پر کوئی بڑا موجود ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہمیں ایسا ہی لگے گا جیسے ہمارے سر پر کوئی بڑا موجود ہے، جیسے اب ہم یتیم نہیں ہیں۔ ایہان نے اب کی بار سنجیدگی سے انہیں قائل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے الفاظ ایسے تھے کہ نعمان علی کو خاموش ہو جانا پڑا، جبکہ ریم کا چہرہ خوشی بھری چمک سے کھل اٹھا تھا۔ بابا ایہان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پلیز مان جائیں نا۔ مگر ریم، نعمان علی نے کچھ کہنا چاہا، کوئی اگر وگر نہیں، آپ بس ہمارے ساتھ چلنے کی تیاری کریں، ایہان نے ختمی لہجے میں کہہ کر بات ختم کی اور کن اکھیوں سے اپنی شہزادی کی جانب دیکھا جو اب کسی چڑیا کی طرح اپنے بابا کے پہلو میں بیٹھی چہک رہی تھی۔ اس کے الوہی مسکراہٹ سے ایہان کے دل و روح میں سکون در سکون اترا تھا۔ ایک ماہ پہلے الیاس صاحب اور سحر زمر سحر کی بڑی بہن کے ہمراہ گھر واپس آئے تھے، جسے زمر کو سسرال کی جانب سے گھر سے نکال دیے جانے پر در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ تو ایسی حالت میں وہ عدت میں تو بیٹھ ہی نہیں پائی تھی اور جب سے اس گھر میں آئی تھی تب سے اس کو دیے گئے اس کے کمرے میں ہی بند رہی۔ وہ بھی کافی کم عمر تھی، مگر زمانے کے سرد و گرم سے واقف حاصل کرنے کے بعد سحر سے کئی زیادہ سمجھدار اور میچور تھی۔ اس ایک ماہ میں سحر بھی بہن کے ساتھ ہی چپکی رہی اور اس کے کمرے میں ڈیرے ڈالے رکھے، کیونکہ زین بڑی بری طرح اپنے ایگزام میں مصروف رہا، اس لیے اس نے بھی سحر کو زیادہ چھیڑنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ جانتا تھا کہ ایگزام سے فارغ ہو کر باقاعدہ اپنے ڈیڈ الیاس صاحب کا بزنس جوائن کر کے ہی اپنی پریکٹیکل لائف کو سنجیدگی سے آغاز کرے تاکہ وہ سحر کو اپنا مکمل و بھرپور وقت اور توجہ دے سکے۔ ایگزام سے فری ہو کر پورا ایک ہفتہ آرام لینے کے بعد وہ ابھی آفس سے گھر واپس آیا تھا۔ الیاس صاحب نے اسے کمپنی کے CEO کے عہدے پر فائز کیا تھا۔ وہ سیٹی پر شوق سے گنگناتا لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا مگر پھر ٹھٹک کر رک جانا پڑا کہ جو کچھ سامنے سے سننے کو ملا اسے سن کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ بہت بہت شکریہ ملک بیٹے، تم نے شروع دن سے میرا بہت ساتھ دیا۔ الیاس صاحب تو اپنے بیٹے کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہی بوکھلا گئے تھے، جو ایسے غلط فیصلے کرنے پر تل گئے تھے، مگر سچ شکر کہ میں نے تمہیں زین اور سحر کے نکاح کے بارے میں بہت پہلے یہ ساری حقیقت بتا دی اور تم نے زین کا دماغ ٹھکانے لگانے میں میری اتنی مدد کی۔ آفتہ بیگم کا لہجہ شکر نہیں تشکر سے بھرپور تھا۔ اٹس اوکے آنٹی، یہ تو میرا فرض تھا۔ زین میرا دوست نہیں، میرا بھائی ہے اور سحر مجھے چھوٹی بہنوں کی طرح عزیز ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ ہمیشہ خوش رہیں اور ایک پرفیکٹ خوشحال ترین کپل بن کر زندگی گزارے۔ ملک بڑے سکون سے کہہ رہا تھا، تب زین نے آگے بڑھ کر اس کے جبڑے پر مکہ برساتے اسے بلبلانے پر مجبور کر دیا۔ آبدہ بیگم بھی اس اچانک افتاد پر بوکھلا گئی تھیں۔ تمہاری پرفیکٹ کپل کی تو ایسی ہی تیسی خبیث بغیرت انسان، اور جو اتنے دن میرا اتنا خون جلایا، اس کا حساب کون دے گا؟ الو کے پٹھے ملک چھت پھاڑ کہکا لگاتے اب آگے تھا اور زین کے ہاتھ میں جو چیز آ رہی تھی وہ اس پر برسا رہا تھا، مگر وہ بڑی سرعت سے اسے چکما دیتا اس کا ہر نشانہ قطع کر رہا تھا۔ او گاڈ، میں بتا نہیں سکتا تمہاری جلی بھنی سڑی ہوئی شکل دیکھ کر میں کتنا انجوائے کرتا رہا ہوں۔ ہاں ملک اسے مزید ٹیز
ملحق اسے مزید ٹیز کیے گیا۔ زین نے ٹیبل سے واچ اٹھا کر دانت کچکچاتے ملحق کے سر پر پھوڑنا چاہا تھا۔ زین انسان بنو، یہ کیا بےہودگی ہے، آبدہ بیگم نے چلا کر کہتے اپنا سر پکڑ لیا۔ تب ملحق نے زین کی جانب فلائنگ کس اچھالتے وہاں سے بھاگ کر ہی اپنی جان بچانے میں عافیت جانی تھی۔ وہ کہکہا لگا کر لان سے باہر لان میں آیا تھا۔ پورچ میں اپنی گاڑی کی جانب قدم بڑھاتے اس کی نگاہ ایک منظر پر آ کر جم سی گئی تھی۔ وہ پورچ کی جانب مڑتے مڑتے لان کے دائیں طرف بنے پول کی جانب چلا آیا، جہاں سحر سفید فراک اور ٹراؤزر میں سفید دوپٹہ سر پر اوڑے کین کی کرسی پر براجمان لان کے پھولوں کی جانب دیکھتی جانے کون سی دنیا کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ اس کا دوپٹہ اس کے آدھے گال کو کور کیے ہوئے تھا تو ملحق کو یہی لگا کہ وہ سحر تھی۔ السلام علیکم سحر گڑیا، یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ اپنی پریشانی اپنے بھائی، میں سحر نہیں ہوں، انتہائی درستگی سے کہا گیا تھا۔ ملحق اپنی جگہ پر ساکت ہوا تھا۔ زمر جو کمرے میں دل گھبرانے پر باہر لان میں چلی آئی تھی، اس شخص کو اپنے پاس پاتے تیش و اشتعال سے جھنجھنا کر بولی تھی، جو اس کی بہن کا گھر خراب کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ الیاس انکل کے ارادے جان کر تو اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی، جیسے تبھی اس سے پاس پرس کرنے کی ٹھانی۔ زمر نام ہے میرا، سحر کی بڑی بہن ہوں میں، اور آپ ملحق ہیں نا، زین بھائی کے دوست۔ وہ اس کی جانب گھومی تو ملحق کو اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ سینے میں مردے کی طرح پڑے دل نے اپنی موجودگی کا احساس بڑے انوکھے اور اچھوتے انداز میں دلایا تھا۔ سفید لباس میں وہ سفید پری آسمان سے اتری کوئی پاکیزہ ترین مخلوق لگی تھی اسے کہ ملحق سانس تک لینا بھول گیا تھا۔ اسے لکھا ہوا ہے لیکن ادھر آئے گا ایسے کہ، ٹھیک ہے، ایسے کہ ملحق سانس تک لینا بھول گیا تھا۔ جی میں ملحق ہوں، وہ بس اتنا ہی بول پایا تھا۔ معاف کیجیے گا مگر میاں بیوی میں پھوٹ ڈال کر انہیں الگ کرنے کی سازش کا کام تو شیطان کا ہوتا ہے، اور آپ شکل سے تو اچھے خاصے شریف اور سلجھے ہوئے گھرانے کے لگتے ہیں، مگر زمر نے اپنے گلابی لب آپس میں بھینچ کر کوئی بہت برا یا سخت لفظ کہنے سے خود کو روکا تھا، جبکہ ملحق بڑی توجہ سے اور دلچسپی سے اس کا منموہنا معصوم غسیلا چہرہ دیکھے گیا۔ آپ کو شاید علم نہیں تو اچھے سے کان کھول کر سن لیں، میری بہن زین الیاس کی بیوی ہے، اسی لیے آج کے بعد میں آپ کو شہر کے ارد گرد بھی بھٹکتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اپنی ٹھڑک کہیں اور جا کر چھاڑیں تو بہتر ہوگا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے گرراتی اسے دنیا کی حسین ترین لڑکی لگی تھی، گلابی لبوں سے یوں جیسے پھول برس رہے تھے۔ زین اس کے پیچھے لان میں آیا تو ملحق کی درگت بنتے دیکھ زمر کی پشت پر کھڑے ہو کر دور سے ہی اس کی اس قدر شاندار بےعزتی پر ہاتھ اوپر نچا نچا کر بھنگڑا ڈال کر ملحق کی روح تک تڑپا گیا۔ ملحق نے قہر برساتی نگاہوں سے اس کے پیچھے ناچتے زین کو گھورا۔ ایک شرط پر میں زین اور سحر کا پیچھا چھوڑ سکتا ہوں، ملحق نے اس کی سبیز چہرے کو بغور دیکھتے سنجیدگی سے کہا تو زین کو بھی اپنی جگہ تھم جانا پڑا۔ زین کو حیرانگی ہوئی تھی ملحق نے اسے وضاحت دینے کی بجائے یہ بکواس کیوں کی تھی۔ کیسی شرط؟ زمر نے کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ ابھی آپ نے بتایا کہ سحر بھابھی تو زین کی بیوی ہیں، تو میرا تو بڑی بری طرح دل ٹوٹ گیا ہے نا، میں جو اس گھر سے آس لگا کر بیٹھا تھا کہ یہاں سے اپنی بیوی لے کر جاؤں گا، اب بدلے میں آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہوگی، ملحق نے اطمینان سے کہا۔ زمر کے سر پر 7 آسمان گرے، حیرت و صدمے سے منہ کھلے کر کھلا رہ گیا، جبکہ زین بھی ٹھٹک سا گیا تھا۔ سنجیدگی سے اپنے دوست کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اسے دھنک کے وہ 7 رنگ نظر آئے جو آج سے پہلے کبھی نظر نہ آئے تھے۔ آپ انتہا کے گھٹیا اور چیپ انسان ہیں، میں زین بھائی کو بتا دوں گی کہ آپ کا گھٹیا دوست وہ زخمی بپھری شیرنی بن کر دہاڑی تھی، مگر ملحق نے انگلی اٹھا کر اسے خاموش ہونے پر مجبور کر کے اس کا لال ببو کا چہرہ دلچسپی سے دیکھا۔ زین کو بتائیں یا اس پوری دنیا کو، مگر میرا دل کہہ گیا ہے کہ یہ کاتب تقدیر کا فیصلہ لوح کرتا، یہ کیا لکھا ہوا ہے، فیصلہ لوح کرتاس پر محفوظ ہو گیا ہے کہ لوح کرتاس، ویسے ہم نے لوح قرآنی سنا ہے، تو میں نے پہلی دفعہ لوح کرتاس ورڈ سنا ہے، چلیں، پر محفوظ ہو گیا ہے کہ آپ کو صرف اور صرف ملحق لاشاری کا ہونا ہے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، مسکراتا ہوا اطمینان سے اپنی گاڑی تک گیا اور بہت جلدی گاڑی وہاں سے بھگا کر لے گیا۔ زمر اپنی مٹھیاں بڑی بری طرح بھینچی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زمر زین جو پتھر بنا کھڑا تھا ہڑبڑا کر تیزی سے اس کے سامنے آیا تھا۔ زین بھائی، وہ آپ کا دوست وہ صدمے کے مارے کچھ بول بھی نہیں پائی تھی۔ میں نے سن لیا زمر، تم فکر مت کرو، تمہارا بڑا بھائی، تمہارا محافظ ہوں میں، تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ زین نے شفقت بھرے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ دوپٹے کا پلو چہرے پر رکھے رونے لگی۔ زین نے ایک گہری سانس بھری اسے بازو کے حلقے میں لیا اور اسے اس کے کمرے میں لایا۔ سحر جو اس کے لیے پاستے کا باؤل ٹرے میں
रखे कमरे में दाखिल हुई थी। जिमर को यूं रोते देख तड़प उठी। आपी क्या हुआ है आपको? अभी तो मैं बिल्कुल ठीक छोड़कर गई थी आपको। किसी ने कुछ कहा है? वो ट्रे टेबल पर रखकर जिमर के पास गई तो जिमर शहर के गले लगकर फिर से बिलक बिलक कर रोने लगी। आपने कुछ कहा है आपी को? शहर ने काटदार लहजे में इतने दिनों बाद जैन को यूं डायरेक्ट मुखातिब किया तो इसके लहजे पर जैन ने इसकी हिम्मत को दाद देते एक आईब्रो उचकाकर इसकी जानिब देखा था। जिमर ने शहर से अलग होते जल्दी से अपने आंसू पोंछे थे। किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे। और ये तुम जैन भाई से किस तरह और किस लहजे में बात कर रही हो? जिमर ने उल्टा शहर को डांट पिलाई तो वो होनक बनी जिमर को देखने लगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा जिमर, ये तुम्हारे बड़ी भाई का वादा है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और शहर तुम अपने रूम में शिफ्ट हो जाओ, अब पढ़ाई का भी काफ़ी हर्ष हो रहा है। जिमर की फिक्र करने को इसका भाई मौजूद है, तुम अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो दो। जैन ने बेतासुर लहजे में कहते हिसाब भी बात किया था। शहर गड़बड़ा कर इन्हीं पैरों कमरे से बाहर निकल गई थी। जैन काफ़ी देर जिमर के पास बैठा इधर उधर की बातें करके इसका ध्यान बटाने में कामयाब हो गया था। इसके सर पर हाथ रखते वो कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपनी माँ के पास गया। इन्हें शहर के मुतालिक चंद ज़रूरी हदायत देकर वो घर से बाहर निकल गया था। वो मुल्क के ही घर में इन्हीं के लॉन्च में इस पर लातों और घूसों की बरसात किए हुए था और वो कहके लगाता इससे बचने की भरपूर कोशिश कर रहा था। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पहले मेरे खिलाफ साजिश की, मेरा सारा खून जला डाला और फिर आज तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि मेरे ही घर में खड़े होकर मेरी ही बहन को हिरास करके आया है तू? जैन इसे बुरी तरह दबोचे हुए था मगर फिर मुल्क ने तेजी से अपना बचाव किया और लॉन्च में दाखिल हुए अपनी माँ बाप की पुष्ट पर छुप गया। तुम्हारे यहाँ प्रपोज करने को हिरास करना कहते हैं जैन इलियास, इसने चटखारा भरकर कहा था। जहाँ जैन इसकी बात पर पहुंच कर रह गया था वहीं मुल्क की माँ निदा लाशारी के पांव जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे बल्कि इसी लम्हे लाउंज में मुल्क के पापा जमशेद लाशारी भी दाखिल हुए थे और वो भी खासे खुश दिखाई दे रहे थे। जैन बेटा, हम बहुत बहुत खुश हैं। इकलौता होने की वजह से हम तो काफ़ी अरसे पहले ही इसकी शादी कर देना चाहते थे मगर ये ही परों पर पानी ही नहीं पड़ने दे रहा था। पैरों पर है लेकिन मैंने परों कह दिया, सॉरी। ठीक है, आज कितना मुबारक दिन है हमारे लिए कि इसने सामने से आकर अपने मुंह से कबूल किया है कि ये किसी के लिए अपने दिल में फीलिंग महसूस कर रहा है और शादी भी सिर्फ इसी से करेगा। मैं और तुम्हारे अंकल बहुत बहुत खुश हैं। इसने बताया लड़की तुम्हारी बीवी की बहन है, इसीलिए अब इससे आगे तो बात तुम्हें ही बढ़ानी पड़ेगी बेटा, हम मजीद इंतजार नहीं करना चाहते। निदा लाशारी बहुत धीमे और मेहरबान से लहजे में कहते सोफे पर बैठी थी जबकि जैन हक्का बक्का सा मलिक की जानिब देखे गया। यूनिवर्सिटी में कभी इसने किसी लड़की से फालतू बात तक नहीं की थी, मतलब अब इस वक्त वो अपनी फीलिंग्स को लेकर इस कदर संजीदा था कि इसने घर आते ही अपनी माँ बाप से भी बात कर डाली थी। वेट अ मिनट आंटी, मुझे नहीं मालूम मलिक ने आप लोगों को जिमर के मुतालिक तमाम डिटेल्स बताई हैं कि नहीं, मगर कोई भी फैसला लेने से पहले मैं आपको साफ साफ अल्फाज में ये बात बता देना चाहता हूँ कि जिमर एक बेवा लड़की है। शोहर की वफात के बाद इसके दकियानूसी जाहिल ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। जैन ने एक ही सांस में तमाम तफसील बता दी और इन तीनों के चेहरे के तासुरात देखने लगा जिनमें इन्हें इस बात से भी रत्ती बराबर फ़र्क महसूस नहीं हुआ था। जैन बेटा, मुल्क हमें सारी डिटेल बता चुका था और हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो अल्लाह ताला का हुक्म था। इसके शोहर की ज़िंदगी इतनी ही थी, बाकी अल्लाह ताला इसके ससुराल जैसे जाहिलों को नेक हदायत दे। हमें बस बच्ची से मतलब है और कुछ नहीं चाहिए, ना किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है। आपकी बार जमशेद लाशारी ने मुस्कुराकर कहते जैन की जानिब देखा तो जैन के लबों को भी आसूदा सी मुस्कुराहट ने छू लिया। वो तमाम मामलात पर बात करके भी इंतहा खुश होकर वहाँ घर वापस लौटा था। वो डिनर के वक्त घर आया था तो सब डिनर की टेबल पर इसके मुंतज़िर थे। इसकी हदायत के मुताबिक इस वक्त सहर कापर कलर के नेट के दीदा जेब ड्रेस में सजी संवरी सी इसके सामने बैठी इसके दिल के तार हिला गई थी। डाइनिंग टेबल पर आबदा बेगम, इलियास, जिमर और सहर मौजूद थे। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। सब ने नोट किया था कि आज जैन कुछ ज़्यादा ही चहक रहा था। खाने से सबसे पहले जिमर ने ही हाथ खींचा था। वो अपने कमरे में गई तो जैन ने सहर को आहिस्तगी से एक मरतबा फिर अपने कमरे में जाने की हदायत की और ख़ुद आबदा और इलियास साहब के हमरा इनके कमरे में चला गया। एक माह पहले ही आबदा बेगम की बदौलत इलियास साहब और जैन के बीच का भी तमाम मनमुटाव और गलतफहमी दूर हो गई थी। तभी आज जैन ने मुल्क के वालिद से हुई तमाम बात आबदा बेगम और इलियास साहब को बता दी थी। ये बात सुनकर वो भी बेइंतहा खुश हुए थे। जिमर की जानिब से इतने बेहतरीन सबब के पैदा हो जाने पर अपने रब करीम का जितना शुक्र बजा लाते कम था, इसीलिए आबदा बेगम तो शुक्राना पढ़ने लगी जबकि इलियास साहब की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि जहाँ अजीज़ मरहूम दोस्त की यतीम बच्ची का फ़र्ज़ इतनी खुश असलूबी से तय पा जाएगा सोचा नहीं था। जैन इन्हें खुशबाश छोड़कर खुद भी मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में दाखिल
ہوا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اگلا منظر انتہائی غیر متوقع تھا کہ وہ کھڑکی پر کھڑی باہر اندھیرے میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتے اس وقت رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ زین ایک گہری سانس بھرتا قدم قدم چلتا اس کی پشت پر اس کے بہت قریب آن رکا۔ رو کیوں رہی ہو؟ میں ہوں نا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی خاموش آنسو بہا رہی تھی جب زین نے نرمی سے اسے تھامتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ زین کے ہاتھ اس کے بازو پر تھے۔ سحر نے کچھ لمحے نم آنکھوں سے زین کو دیکھا، پھر بھی احتیاط اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زین اس کی پشت کو نرمی سے سہلانے لگا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ پہلے والی احمق اور بونگیاں مارتی سحر کو بہت ہی زیادہ مس کر رہا تھا۔ وہی ضدی حماقتیں سرزد کرنے والی ضدی سی سحر کو میری آپی کا اب کیا ہوگا؟ وہ زین سے سوال کر رہی تھی۔ کافی دنوں سے اس سے خود سے ہم کلام نہیں ہوئی تھی، اب جب ہوئی تو لبوں پر سمر کا نام تھا۔ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، تم فکر مت کرو، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ ہم سمر کی دھوم دھام سے پھر سے شادی کریں گے، لیکن پہلے تم رونا بند کرو۔ زین نے نرمی سے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور اس کے چہرے سے آنسو اپنے لبوں سے چنے تو سحر ہوش میں آتی جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ اس کا دور ہونا زین کو بہت بری طرح چبھا تھا۔ میں آتی ہوں۔ وہ نگاہیں چراتی زین سے فرار چاہتی تھی۔ ایک انچاہی غربت نے دل بھاری کیا تھا۔ وہ مزید اداس ہو گئی۔ سب اپنے اپنے کمرے میں ہوں گے، اتنی رات کو کسی کو بھی ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اس نے دانستہ طور پر سحر کا ہاتھ پکڑتے روکا۔ میں آپ ہی کے ساتھ سو جاؤں گی۔ وہ کلائی چھڑوانے لگی تھی۔ زین ہلکا سا مسکرایا۔ اس کا احتجاج کرتا روپ من موہنا لگا تھا۔ کچھ وہ عام حلیے سے ہٹ کر اب کاپر کلر میں چاندی کی طرح دمک رہی تھی تو نازک سراپا مزید دلکش اور پرکشش لگ رہا تھا۔ کیوں اسے مزید پریشان کرو گی؟ وہ تمہاری ہمدردی کو غلط سمجھے گی اور اس بات سے پریشان ہوگی کہ صرف اس کی وجہ سے تمہاری ازدواجی تعلقات صحیح نہیں ہیں۔ مزید ٹینشن دینا چاہتی ہو اسے، اسی لیے کہہ رہا ہوں خاموشی سے آؤ اور بیڈ پر سو جاؤ۔ بیڈ کے قریب لاتے زین نے سحر کی کلائی چھوڑی تو وہ لب دباتی پاؤں کی انگلیوں سے کارپیٹ کھروچنے لگی، پھر آہستہ سے بیڈ کے کنارے پر بیٹھتی پھٹتی سے کمفرٹر سر تک تان لیا اور لیٹ گئی۔ اس کی عجلت پر اور اس عجیب سی حرکت پر زین گہرا مسکرایا۔ ننھی سی چڑیا پر سمیٹ رہی تھی کہ آیا کوئی کسی باز کے شکنجے میں نہ پھنس جائے۔ زین بیڈ کے دوسرے کنارے پر لیٹا، کچھ لمحے چھت کو دیکھنے کے بعد گردن موڑ کر اپنے پہلو میں لیٹی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ سوچتے دانتوں تلے لب دبائے، پھر اگلے ہی لمحے اس کے اوپر سے کمفرٹر کھینچ دیا۔ اس اچانک حملے کے لیے سحر تیار نہیں تھی، اس لیے بڑی بری طرح بوکھلا کر بیڈ کے کنارے سے مزید پرے کھسکی اور اس سے پہلے وہ نیچے گر کر فرش کو سلامی پیش کرتی زین نے اس کے بازو کو کھینچا اور دوسرا ہاتھ کمر میں لپیٹ کر اپنی جانب کھینچا تو لمحے میں وہ اس کے سینے پر منتقل ہوتی سانس روک کے زین کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے گھورنے لگی۔ زین نے اس کی پھٹی آنکھوں کو مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے کمر پر گرفت مضبوط کی اور دوسری انگلی سحر کے پہلو پر رکھتے ہلکے سے دبائی۔ زین کی مدہوش آنکھوں میں اس وقت خماری اتری ہوئی تھی۔ سحر کو اپنے پہلو پر زین کی ٹھنڈی انگلی کا لمس محسوس کرتے اچانک سارے جسم کا خون چہرے پر سمٹتا محسوس ہوا اور جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ زین اس کی بدلتی رنگت اور ماتھے پر پسینے دیکھتے سیدھا ہونے لگا، لیکن زہر کے جواب پر چونکا۔ دل باہر آ رہا ہے، معصومیت سے کہا گیا جملہ مقابل پر کس طرح بھاری پڑا تھا اس کا اندازہ زہر کو نہیں تھا۔ کیوں باہر آ رہا ہے؟ زین نے دلچسپی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ واقعی گھبرا رہی تھی، اسی لیے سانس بھی گہرے گہرے بڑھنے لگی۔ لاؤ مجھے دکھاؤ، میں دل چیک کرتا ہوں۔ کہتے ساتھ زین نے اس کا دوپٹہ ہٹاتے اس کے گلابی گردن کو چھوا ہی تھا کہ وہ چیخ مارتے دونوں ہاتھ اپنی گردن پر رکھ گئی، آنکھیں اور باہیں ابلنے کو ہوئیں۔ پاگل لڑکی، اتنی زور سے چیخو گی تو بدنام ہو جاؤں گا میں۔ کوئی سنے گا تو کہے گا کم سن حسینہ کے ساتھ جانے کون سی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ زین نے اس سے ہلکا سا ڈپٹا۔ چیک کرنے دو تاکہ معلوم ہو دل کو کیا ہو رہا ہے، کہیں اور زیادہ خرابی نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ پھر شرارت سے زین نے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے تو سحر خوفزدہ ہوتی اور مضبوطی سے ہاتھ جکڑ گئی۔ نہیں چیک کروانا، مجھے معلوم ہے کیا ہوا ہے۔ وہ اس پر سے اٹھنا چاہتی تھی پر زین کی پکڑ سخت دیکھ بے بسی سے زین کو دیکھنے لگی۔ مجھے بھی بتاؤ کیا ہو رہا ہے دل کو، کیوں باہر آ رہا ہے؟ اس نے معصومیت کے تمام ریکارڈ قائم کرتے پوچھا۔ جواباً زہر نے غصے سے زین کو گھورا۔ آپ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے میرے ساتھ، اس نے نم لہجے میں جواب دیا۔ میری وجہ سے کیوں؟
وہ مزید انجان بنا۔ آپ ڈرا رہے ہیں مجھے، وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی، اس لیے بے بسی سے زین کے سینے پر ماتھا ٹکا دیا۔ اپنی ہنسی کا گلا گھونٹتے زین نے کروٹ بدلی تو اس مرتبہ سحر نیچے اور زین اس کے اوپر حاوی ہو گیا تھا۔ سحر ایک مرتبہ پھر پوری آنکھیں کھولے زین کو دیکھنے لگی۔ زین کی نگاہیں آنکھوں سے ہوتی ہونٹوں پر اور ہونٹوں سے کالر بون پر آ ٹھہری۔ اس کی نگاہیں بدلی تھیں جس میں بسا شمار اور جذبوں کا طوفان سحر کو صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سحر کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے زین نے اپنے لب سحر کی کالر بون پر رکھے تو سحر تڑپ اٹھی۔ زین وہ اسے روکنے لگی تھی پر زین نے مزید بولنے کا موقع نہ دیا۔ زین کو لگا وہ بن پیے بہک جائے گا۔ اس کی قربت میں نشہ تھا، اس کے موم سے وجود میں سکون تھا، اس کے لمس میں مسیحائی تھی۔ وہ پوری جذبیت سے اسے خود میں سمیٹ رہا تھا، لیکن دوسری جانب وہ نازک وجود جو اس کی یہ بے باکیاں اور گستاخیاں ابھی خود میں سہن کرنے کی ہمت نہ پاتی تھی۔ زین کے لمحہ و لمحہ حد سے گزر جانے پر اپنی سانس سینے میں اٹکتے محسوس کی۔ وہ جو فسوخیز لمحوں کی گرفت میں کھویا تھا سحر کی رنگت بدلنے پر نرمی سے پیچھے ہوا اور اسے سینے میں سمیٹ کر اس کی پشت رب کرنے لگا۔ گہرے سانس لو جامع شب کہ ابھی تو تمہارے سینے میں اتر کر تمہارے پور پور پر اپنا آپ تحریک کرنے، تمہاری روح میں تحلیل ہونا ہے مجھے۔ تم تو ابھی سے سانس اٹکا بیٹھی۔ اس کے کان میں جان لیوا سرگوشی کرتے زین نے اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبایا تو وہ سختی سے آنکھیں بھیج کر اس کے کندھے پر اپنے ناخن گاڑ گئی۔ پھر جانے کہاں سے آئی تھی اس میں اتنی ہمت کہ سحر نے اس کا آہنی حصار توڑا اور اس سے تھوڑا فاصلہ قائم کرتے بھیگی پلکوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ سحر نے روتے ہوئے پوچھا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ اس رشتے کے مکمل ہونے پر راضی نہیں تھی کہ اسے اس ایک ماہ میں زمر کی برین واشنگ نے اچھا خاصا میاں بیوی کے درمیان حساس تعلق کے بارے میں سمجھدار اور عقل مند و شعور بنا دیا تھا۔ ادھر آنا تھا عقل مند اور عقل و شعور دے دیا تھا، ٹھیک ہے، میں نے غلط پڑھا ہے لیکن وہ اس بے حس شخص کی بھی تو دل کی منشا جاننا چاہتی تھی۔ میں اپنے رشتے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں سحر، ہمارے بیچ سب کچھ ٹھیک اور ایک نارمل کپل کی طرح ہو جائے، اس لیے ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں پوری طرح اپنانا چاہتا ہوں، تم میری بیوی اور میرا سب کچھ ہو، اسی لیے تمہارے لیے دل میں بہت زیادہ اسپیشل فیلنگز محسوس کرنے لگا ہوں۔ میں اب بلا جھجک کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، اسی لیے تمہیں پوری طرح اپنا بنا رہا ہوں۔ تمہیں میری بہت اچھی بیوی اور میرے بچوں کی بہت ہی زیادہ اچھی ماں بننا ہے۔ زین نے دل کی تمام تر سچائی سے اس پر اپنا دل کھولا اور آخر میں شرارت پر آمادہ نظر آتا مسکرا دیا۔ اور وہ جو آپ نے بابا سے کہا تھا وہ سحر کی سوئی پھر سے پچھلے ماہ کی اس کے الفاظ پر جا اٹکی تو زین نے ایک آئیبرو اچکا کر اس ننھی چالاک کبوتری کو دیکھا۔ تب زین نے اسے تھام کر پھر سے اپنی آغوش میں بھرا تھا اور نرمی سے اس کے پورے وجود کو اپنے سلگتے لبوں کے لمس سے مہکانے لگا۔ جانتا تھا وہ بس اسے ڈسٹریکٹ کرنے کو یہ بہانے کر رہی ہے۔ وہ ساری بات تمہیں ماما اچھے سے وضاحت سے سمجھا چکی ہیں کہ وہ سب میں نے کیوں اور کس لیے کیا تھا۔ میری چھوٹی فتنہ، زین نے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر جھکنا چاہا مگر وہ گہرے سانس پڑتی اپنی کروٹ تیزی سے بدلتی زین کی جانب اپنی پشت کر گئی تو وہ اس کی شرم و حیا، اس کی جھجک پر جان نثار کرتا متبسم ہوتا اس کے کاندھے کو تھامتے ہوئے اس کی پچھلی گردن پر محبت کے شدت بھرے پھول نچھاور کرتا گیا۔ نزدیکیاں بڑھنے لگیں، وہ لب پہ لب اس کے وجود پر ثبت ہونے لگا۔ لب با لب لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لب با لب پھر پڑھ دیا میں کہا ایسا نہ ہو آپ کہیں کہ سحر آپ کے ورڈ سمجھ نہیں آتے۔ وہ لب با لب اس کی وجود پر ثبت ہونے لگا۔ اس کا رخ اپنی جانب کیے اس کے چہرے پر جھک کر اپنی انتہا کو پہنچتی حد سے گزرتی نزدیکیوں کی حد سے اس کا پورا بدن دہکانے لگا۔ کمرے کے ملکچے سے اندھیرے اور بوجھل فضا میں سحر کی کبھی رک رک کر چلتی کبھی تیز ترین ہوتی سانسوں کی ردھم رقص کرنے لگی۔ زین کو آنا ہے، ٹھیک ہے، ادھر کالک ہے۔ زین کو اندازہ ہی نہ ہوا کب انتہا کو پہنچتے بہکتے جذبات سے ملغوب ہو کر اس کی نرمی انتہائی جارحانہ انداز میں بدلی کہ سحر نے نم آنکھیں لیے اسے سینے میں چھپ کر جائے فرار اختیار کرنا چاہی۔ تب وہ مسکراتا
اسے اپنی نرم گرم آغوش میں سمیٹ گیا۔ کیا ہوا میری چھوٹی سی آفت؟ زین نے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھے تو وہ اس کا سہارا پاتے اب سو سو کرتی آنسو بہانے لگی تھی۔ مجھے بہت اچھی بیوی اور بہت ہی اچھی ماما نہیں بننا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، کم سن تھی بھی، اسی لیے اسی کی سلگتی قربت کے جارحانہ تیور شاید برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اسی لیے اسی کی شکایت لگانے لگی۔ تو زین گہرا مسکرایا اور پھر انتہا کی نرمی اختیار کرتے اس پر کسی گہری کٹا کی مانند چھا گیا، تب جھک کر اس کے کانوں میں میٹھی سرگوشی کرتے اس کے نقش کو اپنے لبوں کے لمس سے سہلاتے ساتھ اسے بھی بہکائے دنیا بھلانے لگا۔ آئی ایم سوری میری جان، مگر یہ لمحے انتہا کے نشیلے تھے۔ تمہاری قربت میں ہوش ربا سرور و مستی ہے، اس پرسوز بوجھل فضا میں لذت بھری خوشبو رقص کر رہی ہے جس نے مجھے دیوانگی کی انتہا کو پہنچاتے ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا تھا۔ لیکن گھبراؤ نہیں، میں تمہاری اس ٹوٹے بکھرے وجود کو ایسے خود میں سپیٹوں گا کہ تم دنیا بھول کر صرف اور صرف مجھ سے محبت کرو گی۔ وہ اس کو تسخیر کر چکا تھا، تبھی سحر بھی اس کی میٹھے سحر میں پوری طرح گم ہوئی تھی۔ اس کی انتہا کی بے باک سرگوشیوں پر ارد گرد کی فضا بھی بوجھل ہوتی جیسے ساکت سی ہو گئی تھی۔ رات کے اندھیرے نے دونوں پر اپنے گہرے تاریک پر پھیلا دیے تھے تاکہ اگلا دن کا روشن سورج انہیں اس دائمی ملن اور نئی زندگی کی شروعات پر ایک دوسرے کے سنگ آگے بڑھتے دیکھ کھلے دل سے خوش آمد کہہ سکے۔ وہ بالکل سیدھا لیٹا، دونوں ہاتھ اپنے سینے پر دھرے، بہت گہری نیند میں تھا جب سینے پر منتقل ہوتے ایک نرم سے بوجھل اور نم بالوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے برآن کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی اگلے منظر کم از کم برآن دل شیر کے لیے بے انتہا دلچسپ اور حیرت انگیز تھا کہ وہ ٹی پنک سلک کے نائٹ ڈریس میں اس کے سینے پر موجود تھوڑی اس کی شرٹ لیس سینے پر ہاتھ کی مٹھی بنائے مٹھی پر دھرے بڑی معصومیت سے انداز میں اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ بھیگی نم بال کی سنہری آبشار برآن کے سینے پر بکھری ہوئی تھی۔ برآن دل شیر نے اس کی ہمت و جرت کو داد دینے والے انداز میں ایک آئی برو اچکا کر دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ میں آپ سے اپنا کل کا بدلہ لے رہی ہوں، انارا نے اطمینان سے کہتے ذرا سا اوپر ہو کر اس کی ناک پر اپنے مومی لب رکھے اور اس کے بعد وہ رکی نہیں۔ نرمی سی لمس کے پھول تھے جو وہ اس کے چہرے پر بکھیر رہی تھی۔ تو زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ وہ جھیم سا گیا تھا، تبھی چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ تب اس کا چہرہ دیکھ کر انارا کا نکری ہی لکھا ہوا ہے کہکا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ میرا انجل باری شرما رہا ہے، انارا نے اس کی اطلاع میں اضافہ کیا، اور میرا یہ گلابی خرگوش کچھ زیادہ ہی بدماش ہو رہا ہے۔ برآن کہتے اٹھنے لگا، تب انارا نے شرارت سے مسکراتے اس کے دونوں کندھوں پر اپنا سارا بوجھ منتقل کرتے اس کے کان کی لو کو چوما تو برآن کا من گدگدایا۔ ہم بہت لیٹ ہو گئے ہیں انارا، تمہیں گھر چھوڑنا ہے اور مجھے ایک بہت ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ پنک ریبٹ ہٹو میرے اوپر سے، برآن نے اسے بچے کی طرح پچکارتے ہوئے کہا تو وہ دانتوں تلے لب دبا کر اپنی ہنسی دبا گئی۔ یہ تو میرے ڈائیلاگز ہونے چاہیے تھے نا؟ اینجل باری آنکھ پٹپٹا کر اس نے پھر سے شرارت کی تو اب کی بار برآن نے اسے کمر سے جکڑتے جھٹکے سے بیڈ پر منتقل کیا اور خود اس پر حاوی ہوا تھا۔ کیا چاہتی ہے یہ گلابی خرگوش کہ یہ ڈیول باری ایک مرتبہ میں ہی اسے پورے کے پورے خرگوش کو کھا جائے؟ برآن کی اس کی شہرک پر بوسوں کی برسات کرتے گرفت میں شدت اور لہجے میں واضح وارننگ تھی، اسی لیے وہ اب اس کے ایٹیٹیوڈ سے گھبرائی تھی۔ میں تو آپ کو پریشان کر رہی تھی، اب آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ اس نے جھنجھلا کر برآن کے کندھوں سے تھامتے اسے منہ زور طوفان پر بند باندھنا چاہا تو اب کی بار وہ گہرا مسکرایا تھا۔ بس اتنا ہی دم خم تھا اس گلابی خرگوش میں۔ اب بدلے کے طور پر اس کے چہرے کے نقوش کو اپنے سلگتے لبوں سے چھوتا وہ اس کے سینے میں پاگل ہوئی دھڑکنوں کو مزید منتشر کرنے لگا تھا۔ جی بس اتنا ہی تھا، اب مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے۔ برآن آپ اٹھ ہی نہیں رہے تھے تو آپ کو اٹھانے کے لیے آپ کو چھیڑ رہی تھی، لیکن آپ تو وہ برا سا منہ بنا کر بتاتی چھوٹی سی ناک چڑھانے لگی۔ تو برآن نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا اور اٹھ کر شرٹ پہنی۔ دونوں نے چینج کیا اور پھر برآن نے اسے باہر سے بریک فاسٹ کروایا۔ وہ اس کے ساتھ بھی تحاشا خوش تھا۔ اسے گھر چھوڑ کر وہ آفس کے لیے نکلا تھا۔ اس کا قرب اور ساتھ برآن کے لیے ایک نعمت، ایک دعا ثابت ہوئی تھی جس نے اسے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی دنیا سے متعارف کروایا تھا۔ اسے یوں لگا تھا اس کی زندگی نعمتوں کے نور سے معمور کر دی گئی ہے۔ وہ محمل کے ساتھ کھیل میں مصروف تھا۔ جب سرمش نے اسے اشارے سے کمرے میں بلایا تھا، محمل کو اس کی کیئر ٹیکر کے حوالے کر کے وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا جہاں وہ کھڑکی سے ٹیک لگائے کھڑی باہر کی جانب دیکھتی جانے کون سی سوچوں میں بری طرح گم تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس اس کے بالکل سامنے آیا تھا۔ کیا بات خیریت؟ وہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اگر محمل کی جانب سے کوئی
انسیکیورٹی ہے تو وہ اپنے دماغ سے بالکل باہر نکال دو. اسے ہم سے دنیا کی کوئی بھی طاقت نہیں چھین سکتی. میں نے اسے لیگل نوٹس کا بھرپور انداز میں جواب دے دیا ہے. اب کوئی نوٹس نہیں آئے گا. طویل ترین بات کر کے اپنی جانب سے اس کی تسلی کروا دی گئی تھی. وہ خاموش ہوا تھا مگر زرمش کے اگلے سوال پر وہ بری طرح ٹھٹک گیا تھا. آپ سبرینا سے ملنے گئے تھے؟ زرمش نے سادہ سے لہجے میں پوچھا تھا. ملا تھا مگر تمہیں کیسے علم ہوا؟ زاویار نے اعتراف کرتے بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے. محبت میں اعتبار اور بھروسہ جیتنا ہی محبت کی جیت ہوتی ہے. آج وہ اس کے چہرے پر اپنی وہی جیت تلاش کر رہا تھا. کسی نے آپ کی اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں موجود کی تصاویر مجھے بھیجی ہیں. زرمش نے اپنا موبائل فون اس کے سامنے لہرایا تو زاویار نے اپنے جبڑے بھینچ لیے. وہ گھٹیا عورت ہمیشہ اس سے 2 قدم آگے کا سوچتی تھی تو یقیناً یہ تصاویر والی کاروائی بھی اسی کی ہوگی. مگر یقیناً زاویار مراج خان زادہ جیسے شیر کے جبڑے اور پنجے میں پھنسنے سے پہلے اب تو وہ اسے اچھے سے ٹھکانے لگا ہی چکا تھا. زاویار نے ایک گہرا سانس کھینچا اور اس کی جانب پھر سے غور سے دیکھا. تمہیں یہ تصویر دیکھ کر دکھ نہیں ہوا، غصہ نہیں آیا یا مجھ پر شک نہیں ہوا؟ زاویار نے سنجیدگی سے پوچھا. اگر کوئی شک ہوتا تو یہ تصویر آپ کو دکھا کر یہ بات آپ سے ہی شیئر نہ کر رہی ہوتی، اور اگر دکھ یا غصہ ہوتا تو آپ اس وقت اپنی ٹانگوں پر سلامت نہ کھڑے ہوتے. وہ چھوٹی سی گلابی ناک چڑھا کر بولی تو زاویار کہکا لگا کر ہنس پڑا. تب زاویار نے اسے سبرینا سے ملاقات جھوٹی ڈیل سے لے کر اس کے ہمیشہ کے لیے ٹھکانے لگا دینے کی ردات تفصیل سے بتا دی. زرمش کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا. اور اگر کسی نے ان تصاویر کی بجائے تمہیں وہ ریکارڈنگ بھیجی ہوتی جس میں میں اسے نکاح کے بغیر اپنے پاس رہنے کی آفر دے رہا تھا تو؟ زاویار نے آئیبرو اچکا کر پوچھا. تب زرمش نے ایک گہری سانس خارج کی تھی. آپ شاید میری بات پر یقین نہ کریں مگر میرا جواب یہی ہے کہ تب بھی اس ریکارڈنگ کی بجائے میں آپ پر اعتبار اور بھروسہ کرتی. کیوں؟ یہ میں خود بھی نہیں جانتی مگر آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس نے اطمینان سے جواب دیا. مگر اس کا یہ اطمینان پل میں غارت ہوا تھا جب زاویار نے آگے بڑھ کر بڑی جارحانہ انداز میں اسے اپنے سینے میں بھینچا تھا. زاویار یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اسے لگا آج وہ اس کی پسلیاں چڑکا دے گا مگر پھر زاویار نے جب اسے بے دریغ چوم ڈالا تو وہ مزید بوکھلائی تھی. تم نے آج مجھے میری محبت اور میرے عشق کو معتبر کر دیا ہے زرمش. میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں آج کتنا خوش ہوں. اس کمر سے ادھر آنے اسے کمر سے جکڑ کر ہوا میں بلند کرتے زاویار نے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا تو زرمش نے اس کے کاندھے پر مکے برسا دیے. اچھا وہ سب تو ٹھیک ہے مگر آپ یہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ جھنجھلائی. ویسے تم ہر بار یہ سوال پوچھتی ہو تو قسم سے احمقوں کی سردار لگتی ہو مگر پھر بھی تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اپنی جیت سیلیبریٹ کر رہا ہوں. انتہائی پرسکون جواب تھا. کون سی جیت؟ زرمش نے اس کے کان پر اپنی دانت گاڑے مگر اثر ندارت. ابھی وہ بتانے کا وقت نہیں میرے پاس. دیکھ نہیں رہی بڑی بری طرح بیزی ہوں میں، مجھے سیلیبریٹ کرنے دو. گمبھیر بہکی ہوئی سی سرگوشی تھی مگر انداز لٹ مار تھا. پھر دونوں کے بیچ طویل ترین یادگار بہکے ہوئے مدہوش و محبت بھرے لمحات سبک رفتاری سے گزرے جو یقیناً زرمش کو بہت بھاری پڑے تھے. تبھی اب وہ گہری سانس بھرتی اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو لیے بیڈ پر لیٹی اب اس پاگل شخص کو بڑی بری طرح گھور رہی تھی جو اس کے پہلو میں نیم دراز اپنی نگاہوں میں دنیا جہاں کا خمار طاری کیے اسے مانی خیزی سے بس دیکھے جا رہا تھا. اب پوچھو کون سی جیت سیلیبریٹ کی ہے؟ وہ شرارت بھرے لہجے میں گویا ہوا. زرمش نے تکیہ اٹھا کر اس کے منہ پر پٹکا تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا. محترمہ بھولو مت مجھے کمرے میں بلانے والے بھی تم خود ہی تھیں. اس نے اطمینان سے سارا الزام اس کے سر دھر دیا تو زرمش نے دانت کچکچا کر آگے بڑھ کر اس کے بازو پر اپنے دانت گاڑے تو وہ بلبلا اٹھا. اب کی بار اس کی یوں مچلنے پر زرمش مسکرائی تھی. مگر یہ نشان بھی میرے لیے کسی آزاد سے کم نہیں، اسی لیے اس کی سیلیبریشن بھی بنتی ہے. زاویار نے کہتے سے پھر سے اپنی گرفت میں لینا چاہا. جب وہ چکنی مچھلی کے مانند اس کے ہاتھ سے پھسلتی اس کی پہنچ سے دور ہوتی چھپاک سے واش روم میں گھس گئی. زاویار کے زندگی سے بھرپور کہکہے نے دور تک اس کا پیچھا کیا تو وہ بھی آسودگی سے مسکرا دی. گزرتے دنوں میں ایلف کی بھرپور توجہ سے ارزق تیزی سے صحت یاب ہو گیا تھا لیکن ان گزرتے دنوں نے دونوں کے رشتے میں پھر سے اعتبار، محبت، احساس اور عشق کے دھاگوں نے بہت مضبوطی سے ان کو آپس میں باندھ لیا تھا. جہاں ایلف نے عرضی کو مکمل توجہ دی، اس کے آرام کا خیال رکھا، اسے کھانا پینا میڈیسن اپنی نگرانی میں کھلائی، ویسے ہی عرضی اپنے چھوٹی سی روئی جیسی نرم و گرداس نازک بیوی کا مزید دیوانہ ہوتا جا رہا تھا. جب تک گھر میں رہتا اس کی ننھی سی جان ہلکان کیے رکھتا تھا. اس پہ مستراد ان کے رشتے کو مزید مضبوطی سے باندھنے کو ننھا سا ارزق بھی آنے کو تیار تھا. جہاں ارزق نے صحت یاب ہوتے ہی دوبارہ سے آفس جوائن کیا وہیں ایلف نے خود کو مکمل ہاؤس وائف کے روپ میں ڈھال لیا تھا. زندگی مزید حسین لگنے لگی تھی.
تھوڑی دیر پہلے ارزق نے اسے فون کال پہ تیار ہونے کا کہا تھا اور ارادہ آج اپنے ہونے والے ننھے مہمان کی شاپنگ کرنے کا تھا۔ ارزق نے تو ابھی سے ایک بڑا سا کیوٹ سا بیبی کا پورٹریٹ بھی کمرے کی وال پر لگا دیا تھا۔ باپ بننے کا خوشنما احساس نے اس کے اندر توانائی سی بھر دی تھی۔ بے پایا خوشیوں سے لبریز ہو کے وہ ابھی سے نہ جانے کیا کیا کھلونے اٹھا لایا تھا۔ بیبی گرل اور بیبی بوائے کے کھلونوں سے اس نے ابھی سے ایک روم بھر دیا تھا۔ جہاں اس کی دیوانگی دیکھ کر ہنستی وہیں یہ بھی بولتی تھی کہ جب بیبی آئے گا تب شاپنگ کریں گے، کہ ابھی کنفرم تو نہیں ہے نا کہ بیبی بوائے ہوگا کہ بیبی گرل۔ اس نے پہلے ہی اتنا ڈھیر سامان لا کر رکھ دیا ہے، لیکن پھر اس کا بے قرار جواب سن کر چپ بھی ہو گئی تھی کہ ممی ٹو بی یہ اس کا اور اس کی بیبیز کے خواب ہیں تو وہ بیچ میں نہ آئے۔ ارزق جواباً اسے یہ کہہ کر چپ کرا دیا کرتا تھا، تم دیکھنا ایلف، ہم اپنے بچوں کو دنیا جہاں کی خوشیاں دیں گے، جیسا بچپن جیسی محرومیاں ہم نے جی اپنے بچپن میں، ہم ساری کمی اپنے بچوں پہ پیار اور شفقت لٹا کر اپنے تڑپتے دل کو سکون دے کر پوری کریں گے۔ ارزق اکثر ایلف کے سامنے یہ خواب بنتا تھا جس پر ایلف بھی اپنی بہتی آنکھوں سے اس خواب کو تکمیل کے لیے دعا گو ہو جاتی تھی۔ اس وقت آئینے کے سامنے ایلف میرون پاجامہ فراک پہنے، شانوں پر گولڈن دوپٹہ اور میرون حجاب کیے اپنی تیاری میں مصروف تھی۔ اس نے لپ گلوز لگایا، آنکھوں میں کاجل کی لکیر کھینچی، بلش آن لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایک تو قدرتی اس کے گال لال تھے۔ اس پر متضاد تھوڑی دیر پہلے فون پہ ارزق کی زو مانی باتوں نے ویسے ہی گالوں پر لالی بکھیر دی تھی۔ ابھی بھی اسے اور اس کی باتوں کو یاد کرتے کرتے آج لال اناری ہو چکے تھے۔ ارزق کے ارادے آج خطرناک تھے کیونکہ 2 دن سے وہ آفس کے بہت ضروری کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا، جہاں یہ 2 دن ایلف نے بے سکونی میں گزارے اس کے بنا۔ وہیں ارزق کی رات کو آنے والی کال اپنی بے قراری کے قصے سناتی گزری تھی۔ برآن دلشیر کی بہن تھی تو ایلف بھی اپنے محبوب کو تڑپانا خوب جانتی تھی، اس لیے اس نے ارزق کو پہلے ہی سنا دیا تھا کہ شاپنگ کے بعد اسے اپنے بھائی سے ملنے دلشیر مینشن جانا ہے، اور ساتھ ساتھ میڈم نے میڈم نے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ اسے اپنے بھائی سے ملوانے نہ لے گیا تو وہ برآن کو فون کر دے گی اور پینلٹی کے طور پر اگلے 10 دن وہ وہیں رہے گی وہیں رہ کر آئے گی، کیونکہ ایک تو کافی دن ہو گئے تھے ایلف کو اپنے بھائیوں سے ملے ہوئے۔ پھر وہ برآن اور ارزق کے بیچ کی سرد مہری بھی تو جانتی تھی، جہاں ارزق کو اپنے سالے خصوصی طور پر بڑے والے سالہ ایک آنکھ نہیں باتا تھا، وہیں برآن اپنے توپ چیز بڑے ہونے کا روپ بھی اس پر خوب ڈالتا تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق ارزق ٹھنڈی سانس بھرنے کے حامی بھر گیا تھا۔ اب اپنی بیوی کو ناراض کرنے کا رسک تو وہ ہرگز نہیں لے سکتا تھا نا۔ ارزق کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو ایلف فوراً پورچ کی طرف نکلی۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ارزق نے غور سے میرون لباس میں اپنی طرف آتی اس پری پیکر کو دیکھا تو فوراً اپنی باہیں وا کرتے اسے اپنی آغوش میں لپیٹ لیا اور آنکھیں موند کر آسودہ سی سانس بھری۔ اف، سچ مچ سکون تو من پسند شخص کے حصار میں ہی ہے۔ آئی مس یو اے لاٹ ایلف، بتا نہیں سکتا کیسے کٹے یہ 2 دن، آئندہ سے اپنے ہر بزنس ٹرپ پر تمہیں ساتھ لے کر جایا کروں گا۔ ارزق نے ایک ہی سانس میں ایلف کو اپنی بے تابی سنائی تو ایلف نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر ٹکایا۔ دیکھ بھی لیا کریں، ہم پورچ میں کھڑے ہیں، کوئی دیکھ لے گا وہ دبکے۔ ارے میری جان، یہ ارزق کنڈم ہے، تم میری ہو، مجھے زمانے کی یا کسی کی بھی پرواہ نہیں، اس نے اطمینان سے کہا۔ اب دیر ہو رہی ہے، چلیں۔ ایلف نے اسے یاد دلایا کہ وہ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں۔ شاپنگ سے زیادہ یہ کہو میرے سالوں سے ملنے کو بے قرار ہے میڈم، یہ نہیں کہ شوہر 2 دن بعد تھکا ہارا گھر آیا ہے، اسے کوئی توجہ دوں، سکون پہنچاؤں، فوراً سے پہلے میرے جذبات پہ بریک لگا دیا کرو۔ ارزق نے مصنوعی خفگی سے ایلف کو گھورا تو جواباً ایلف سہمنے کی ایکٹنگ کرتی کل کرتی ہنس پڑی۔ کل کرتی کون سا ہنستا ہے، ہی کہہ دو، ہنس پڑی۔ یہ سب کانفیڈنس ارزق کا دیا ہوا ہی تھا کہ اب والی ایلف بہت مضبوط ہو گئی تھی، یا پھر اپنے بھائیوں کے ملنے اور جان نچھاور کرنے والے شوہر کے حصار میں ہر لڑکی ہی بہادر ہو جاتی ہے۔ آپ میرے شہزادوں جیسے بھائیوں سے جیلس ہو رہے ہیں، ہے نا؟ ایلف نے اس کی آنکھوں میں شرارت سے دیکھا۔ جیلس، اور وہ بھی میں، اور وہ بھی اپنے سالوں سے۔ ارزق نے دانت پیستے ہوئے ایلف کو دیکھا۔ مت کرے مسز، اتنا میرا خون جلائیں گی نا محترمہ، یاد رکھیے گا اتنی ہی پیار کی سزا دوں گا، اور پیار کی سزا بڑھا بھی دوں گا، سانس تک لینے کا موقع نہیں دوں گا۔ ارزق نے جھک کر ایلف کے کان میں کہا اور اس کے گال کو چھو لیا۔ ایلف نے شرماتے بوکھلاتے ہوئے اسے بازو سے پکڑا اور گاڑی کی طرف واپس موڑا۔ چلتے ہیں نا، دیر ہو جائے گی، پھر واپس بھی تو آنا ہے۔ ایلف نے ارزق کا دھیان خود
سے ہٹاتے ہوئے اسے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دھکیلا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں جلتے محبت کے دیے ایلف کی جان ابھی سے خشک کر رہے تھے کہ اس سے پہلے ارزق اپنا ارادہ بدل کے اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگو دیتا، اس نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے گاڑی کی طرف دھیان دلایا جو خود گھوم کر جلدی سے دوسری طرف آئی۔ ارزق نے مجھے لگا گھوم بھی ہو گئی، میں نے وہ اس طرح سے پڑھا تھا، جو خود گھوم کر جلدی سے دوسری طرف آئی۔ ارزق نے آئی برو اچکا کر اپنی بیوی کی بہادری پلس تیزی چیک کی اور شرارت سے اسے دیکھا۔ ایلف نے دروازہ بند کیا اور نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ میں سمجھ گیا ہوں ڈارلنگ، آپ کو تو مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے واپس آنے کی۔ ارزق نے آنکھ ونک کرتے باغ سا اشارہ کیا۔ ایلف نے اپنا لہو چھلکاتا چہرہ دوپٹے کے پلو میں چھپایا۔ ادھر ارزق کا زوردار کہکا گاڑی میں گونجا تھا، آج کی رات بچ نہیں پاؤ گی میری جان۔ ارزق نے اس کی طرف جھک کے سرگوشی کی اور رومانٹک سا سانگ پلے کر کے گاڑی شاپنگ مال کی طرف موڑ لی، اور پھر یہ پورا دن تھکا دینے والا گزرا۔ گئی رات تک ڈنر کر کے دلشیر مینشن کا چکر لگا کر ہی گھر لوٹے تھے۔ ارزق نے آخر اسے دلشیر مینشن نہ رکنے پر ایگری کر ہی لیا۔ وہ پرآن اور حیان سے مل کر واپس لوٹ آئے تھے۔ وہ کمرے میں آئے، ڈرائیور نے شاپنگ کا تمام سامان کمرے میں پہنچا دیا، جسے ارزق نے ہی ٹھکانے لگایا کیونکہ ایلف بری طرح تھک چکی تھی۔ نے ڈائریکٹ اسے بیڈ پر لیٹ جانے کے لیے بولا تھا اور اس کے آرڈر کے مطابق وہ بیڈ پر نیم دراز ہو بھی گئی۔ ارزق نے تمام سامان رکھا اور پھر فریش ہو کر اپنا آرام دہ ٹراؤزر ٹی شرٹ پہن کر بیڈ پر آیا۔ اس کے لب آسودگی سے مسکرائے تھے جب ایلف نے مسکراتے اپنی باہیں اس کے لیے واہ کی تھی۔ وہ مسکراتے قریب آ کر اس کی باہوں میں سما گیا اور پرسکون ہو کر آنکھیں موند دیں۔ وہ بات کرتی کافی دیر اس کے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرے گئی، تب ارزق نے جذبات سے ملغوب ہو کر اب اس کے وجود پر اپنی تمام تر شدتیں نچھاور کی تھیں کہ اس کی قربت میں وہ سرشاری میں بہکتی اسے اپنا آپ دل و روح سے سونپنے کو تیار تھی۔ تبھی اس کی ہر پیش قدمی ایک اعزاز سمجھ کر قبول کیے گئی۔ ایک حسین ترین رات گزارنے کے بعد صبح جب ارزق کی آنکھ کھلی، اپنے پہلو میں ایلف کو نہ پا کر اسے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو ایلف سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے مرر میں اپنے نم بال سلجھاتی ہوئی جھنجھلائی ہوئی نظر آئی۔ ڈارک اور لائٹ گولڈ لو لائٹس ہوئے لمبے گھنے بال سلجھائے نہیں سلجھ رہے تھے جن کا ارزق دیوانہ تھا۔ یہ سب بھی ایلف کے نہ کرنے کے باوجود ارزق کی زبردستی کا نتیجہ تھا، جو اس نے پارلر سے جا کر اس کے بالوں کی سیٹنگ اور کلر اپنی پسند سے کروایا تھا۔ یہ ہیئر کلر ایلف پر سوٹ بھی کرتا تھا۔ ارزق نے بیڈ سے اتر کر اس کی طرف قدم بڑھائے تو اپنی سوچوں میں گم ایلف نے مرر میں اسے اپنی طرف آتے دیکھا۔ بلیک ٹراؤزر میں شرٹ لیس اس کی باڈی کے کٹس بہت نمایاں تھے۔ ایلف نے فطری شرم سے نظر جھکائی۔ اس سے پہلے وہ سٹول سے اٹھتی، ارزق نے جھک کر پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے بالوں سے آتی شیمپو کنڈیشنر کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتاری۔ میری ہر مارننگ حسین ہو جاتی ہے میری جان، جب آنکھیں کھولتا ہوں اور اتنے حسین اور محبوب چہرے کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اب میری ننھی سی جان یہ بتائے کہ ان آنکھوں کی روشنی گل کیوں ہے، حالانکہ کل رات تو تتلی کی مانند اپنے رنگ میری باہوں میں بکھیرتی رہی تھی۔ ذرا مجھے بتاؤ، بھائیوں سے ملنے کی خوشی تھی یا پھر میری باہوں میں موم کی طرح پگھلنا تھا؟ میرا تو ابھی تک دل ہی نہیں بھر رہا۔ یہ تو تمہاری ننھی سی جان پہ رحم کھا لیا تھا۔ ارزق نے ایلف کو سٹول سے اٹھاتے اس کا رخ اپنی طرف موڑا اور 2 انگلیوں سے اس کی تھوڑی سی چہرہ اوپر کیا اور جھک کر اس کی دائیں گال پر لب رکھے۔ اس کی بات سن کے ایلف سٹ پٹا گئی اور شرم سے نظریں جھکائیں۔ ارزق یہ کیا بول رہے ہیں؟ ساری رات آپ نے مجھے تنگ کیا ہے، ابھی کہہ رہے ہیں رحم کیا؟ یہ دیکھیں اپنے تنگ کرنے کے ثبوت۔ ایلف نے جھنجھلا کر کہتے اپنے بال پیچھے جھٹکے تو ارزق کی نظر اس کی گردن پر پڑی، جہاں اس کی بتابیوں کے نشان جا بجا پوری آب و تاب سے جگمگا رہے تھے۔ کیا کروں جانے من، تم سویٹ کینڈی جیسی ہو، دل چاہتا ہے ریپر سمیت کھا جاؤں۔ اور مت بھولو، یہ ہمارے درمیان طے ہو چکا تھا کہ اگر میں تمہاری ایک بات مانوں گا تو بھائیوں سے ملنے کے بدلے میں باقی ساری رات میری ہوگی۔ مانی خیزی سے کہا تھا، پتہ ہے بزنس مین ہے تو 2 اور 2 4 تو کریں گے نا۔ ایلف نے اسے خفکی سے دیکھا تو ارزق نے ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ مجھے یہ بنا بتی کی بجھی آنکھیں ذرا اچھی نہیں لگ رہی، جلدی سے بتاؤ میری چھوٹے سے بیبی کو اب کیا بات پریشان کر رہی ہے، ورنہ یہ اندر والا بیبی بھی پریشان ہوگا۔ اور ویسے بھی یاد ہے نا آج ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ ہے، میں جلدی سے آفس سے آ جاؤں گا، پھر ہاسپٹل چلیں گے۔ ارزق نے ایک ہی سانس میں آج کا شیڈول بتایا۔ سنے نا ارزق، مجھے بچے بہت یاد آ رہے ہیں۔ بولتے بولتے ایلف کی آنکھوں میں نمی چمکی تو ارزق نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بس اتنی سی بات، بس تو اسکائپ میں سب سے بات ہو جاتی ہے نا، آج 2 بار کر لینا۔ ارزق نے لندن میں ایلف کے گھر میں ایڈاپٹڈ بچوں کی کسٹڈی اپنے نام کروا لی تھی۔ وہاں ہمہ وقت 2 فیمیل میڈ، 3 کیئر ٹیکر، ڈرائیور اور 2 گارڈز گھر میں بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ بچوں کی اسکولنگ، شاپنگ، ان کی ضروریات کی ہر چیز بنا کہیں ہی مہیا کی جا رہی تھی۔ ڈیلی اسکائپ پہ بات کر کے سب بچے ارزق سے بھی بہت مانوس ہو چکے تھے، اسے ڈیڈی کہہ کر پکارتے تھے۔ ایلف کے تو خیر
دیوانے تھے ہی۔ عبدالرحمن ابھی بھی ارزق سے بات کرتے ہوئے سنجیدہ ہو جاتا تھا۔ وہ سب میں بڑا تھا اور ایلف کے لیے حساس بھی، اس لیے وہ ابھی تک ارزق کے لیے ایلف کے آنسو نہیں بھول پایا تھا۔ ایلف اسے کئی بار سمجھا چکی تھی، لیکن عبدالرحمن نے اسے ابھی تک ڈیڈ نہیں بولا تھا، بلکہ مسٹر ارزق کہہ کر پکارتا تھا۔ ارزق تو اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کے رہ جاتا تھا، جس پہ ایلف اپنی ہنسی بہت مشکل سے کنٹرول کرتی تھی۔ اسکائپ پہ بات کرنا ملنے کے متبادل تو نہیں ہوتا نا؟ ایلف نے سو کرتے ہوئے کہا۔ اوکے میرا روندو بیبی، ابھی تو مجھے آفس جانا ہے، پھر دیکھتے ہیں اس معاملے کو بھی۔ فی الحال تو میرا شیڈیول بہت بیزی ہے، آفس ورک میں میٹنگز بہت زیادہ ہیں، اور تمہاری بھی ابھی ایسی حالت نہیں کہ اتنی دور کا سفر کرنا مناسب نہیں۔ تمہیں ڈیلیوری کے بعد پکا ملوانے لے جاؤں گا، پھر بچے بھی اپنا نیو بھائی یا بہن دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اس نے ایلف کو خود کے سینے میں پیوست کرتے ہوئے کہا اور پیار سے اس کی کمر سہلائی۔ ایلف جو ابھی اپنی اداسی میں کھوئی ہوئی تھی اور کب سے ارزق کی شرٹ لیس سینے پر سر رکھے کھڑی تھی، احساس تک نہ ہوا، ورنہ اب تک شرم سے اس کے سانس سوکھ گئے ہوتے۔ 3 ماہ ہو گئے ہیں اور ابھی بیبی کے آنے میں بھی بہت وقت ہے، تو ابھی تو اتنا وقت باقی ہے۔ ایلف نے روٹتے ہوئے کہا، آپ بالکل اچھی نہیں، میں نہیں بولتی آپ سے۔ ایلف نے اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھ کر فاصلہ بنایا تو ارزق نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ ایلف نے اس کی نظروں کے تعاقب میں اپنے ہاتھوں کو دیکھا تو ایک دم ہلکی سی چیخ مار کے اس کے ہتھیار سے نکلی اور رخ موڑ کر اپنی تیز دھڑکنوں پر ہاتھ رکھا۔ ارزق کہکا لگا کر ہنس پڑا، پھر کافی مشکل سے وہ اس کا دھیان بچوں کی جانب سے بھٹکا پایا تھا، کیونکہ بچے بالکل سیف اور ٹھیک تھے۔ اس سے بس اس کی فکر تھی جسے ڈاکٹر نے کچھ پیچیدگی کی وجہ سے بیڈ ریسٹ بتایا ہوا تھا، اور سفر کرنا اس کے لیے سیف نہیں تھا۔ اسے اس کی فکر تھی، اس سے بے تحاشا محبت تھی۔ اب دنیا پر وہ اور اس کی کوکھ میں موجود ارزق کی اولاد تھی جو اس کے رشتے تھے، اس کے اپنے تھے، اس کے وجود کا حصہ تھے، جنہیں پا کر وہ خود کو خوش قسمت ترین انسان سمجھتا تھا۔ جاری ہے لمز اکسیر بائی وہیبہ فاطمہ، ایپیسوڈ 78۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائنل پارٹ، دا اینڈ۔ ایٹ لیسٹ ہمارا ناول ختم ہو گیا جی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج انارا زرمش کے 12 فون کال پہ دعوت دینے کے بعد برآن کے ساتھ اس کے گھر آئی تھی۔ برآن جان بوجھ کر انارا کو اس جانی دشمن سے ذرا دور ہی رکھتا تھا۔ وجہ برآن کے شیر کا وہی بے نوئی سالی والی تکرار، ازلی چپکلش تنزیہ بھری جنگ شروع ہو جاتی تھی۔ زاویار کے سمجھانے کے باوجود نہ زرمش اپنا ایٹیٹیوڈ کم کر رہی تھی اور نہ برآن دلشیر۔ جب بھی کبھی ڈنر یا ہائی ٹی پہ دونوں کا آمنا سامنا ہوتا تو بڑی روبدار انداز میں وقتاً فوقتاً دونوں طرف سے تنزیہ باتوں کی گولہ باری ہوتی رہتی تھی، جس پہ انارا اور زاویار ہر بار کی طرح سر پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے۔ اب بھی کافی دنوں سے برآن نے جان بوجھ کر انارا کو زرمش کی طرف جانے نہیں دیا تھا، کیونکہ اپنی سالی پلس بھابھی کا دل جلانے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ابھی بھی فون کال پر برآن کا سر کھانے کے باوجود برآن نے زرمش کو ہری جھنڈی دکھا دی تھی کہ جب وہ فری ہوگا اپنی بیگم کو لے آئے گا، جس پہ زرمش نے اسے بے نکت سناتے ہوئے فون پٹک ڈالا تھا۔ میں بتا رہی ہوں زاویار، یہ آپ کا دوست کسی دن میرے ہی ہاتھوں ضائع ہوگا۔ فون بند کرنے کے بعد زرمش نے لال ببوکا ہوتے ہوئے زاویار سے کہا، کیونکہ محمل کی فرمائش پہ آج وہ لوگ پھر پلے لینڈ جانے والے تھے، لیکن اصل میں زاویار آج زرمش کو اس کی وہ خواہشات جینے دینا چاہتا تھا جو اس نے اپنے بچپن میں زندگی کی تلخیاں سہتے ہوئے اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اپنے دل میں چھپائے رکھی تھیں۔ یہ بھی غربت کے لمحات میں زرمش نے اسے اپنے خواب سنائے تھے کہ اس کے کون کون سی خواہشات تھیں جو ادھوری رہ گئی تھیں، تو آج اس کا انہیں پلے لینڈ پہ انجوائے کروانا اسی سلسلے کی پہلی کڑی تھی۔ اب جب سے یہ دونوں بہنیں ملی تھیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ہر وہ مومنٹ جینا چاہتی تھیں جو بچپن میں اپنی بہنوں یا دوستوں کے ساتھ یادگار لمحے جیے جاتے ہیں۔ یار کیوں اپنی بہن کو بیوہ بنانے پہ تلی ہوئی ہو؟ اچھی طرح جانتی بھی ہو وہ صرف تمہیں ٹیز کرتا ہے۔ دیکھنا 1 گھنٹے تک وہ خود ہی انارا بھابھی کو چھوڑ جائے گا، تب تک تم ریڈی ہو جاؤ، میں محمل کو دیکھتا ہوں، زاویار نے زرمش کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا اور باہر نکل گیا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد برآن دلشیر کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا تو زاویار نے مسکراتے ہوئے زرمش کو دیکھا، میں نے کہا تھا نا وہ آ جائیں گے۔ زرمش نے آنکھیں گھماتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ زرمش محمل کا ہاتھ پکڑے باہر نکلی تو محمل آنی جان کا نعرہ لگاتے ہوئے زرمش سے اپنا ہاتھ چھڑوا کے انارا کی طرف بھاگی، جس پہ انارا نے بھی اپنی طرف آتی محمل کو خوب زور سے گلے لگایا اور اسے چٹا چٹ پیار کیا۔ آنی کی جان، زرمش جو خالہ بھانجی کا پیار دیکھ کر مسکرا رہی تھی ایک دم چونکی۔ صرف محمل کی وجہ سے لایا ہوں میں انارا کو، اس کا خیال رکھنا، اگر میری بیگم کو ذرا بھی خراش آئی نا تو تمہیں دیکھ لوں گا۔ سالی صاحبہ، زرمش اس دشمن اول کی جانب دیکھے اور وہ اسے دیکھ کے چڑھائے نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اور زرمش چڑ بھی گئی تھی۔ آپ کی بیگم سے پہلے بہن ہے یہ میری، سگا خونی رشتہ ہے ہمارا، اور
دھمکا مجھے ایسے رہے ہیں جیسے اسے لے کر پلے لینڈ نہیں بلکہ دوسری سیارے پر جا رہی ہوں۔ وہ انتہائی چڑچڑے پن سے پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی تو برہان نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ دیکھا ساویان، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے تیرے والی کسی ایلین کی رشتہ دار لگتی ہے، آج اپنے منہ سے بول کر ثابت کر دیا ہے۔ محترمہ نے برہان کی بات پہ جہاں ساویان نے اسے گھورا وہیں زرمش کا دل کیا اس آدمی کی چلتی زبان کینچی سے کاٹ ڈالے، جبکہ انارا ان کے درمیان سیز فائر کروانے بیچ میں آ گئی تھی۔ اینجل باری، آپ مجھ سے کیا پرومس کر کے آئے تھے کہ زرمش کے ساتھ کوئی تو میں نہیں کریں گے؟ اس نے مسکین سی شکل بناتے ہوئے برہان کی جانب دیکھا۔ اے نارا، ہٹو سامنے سے، تمہاری اس اینجل باری کو آج میں دکھا ہی دوں اپنا ایلین والا روپ۔ زرمش نے برہان کو آنکھوں کے شعلوں سے بسم کرتے ہوئے کہا، چلو کرو سالی صاحبہ، یہ نہ ہو غصے کی وجہ سے بی ہائی ہو جائے اور پلے لینڈ کی بجائے ہاسپٹل پہنچ جاؤ۔ برہان نے بھی چلتی پر ٹیل ڈالتے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی تو زاویار نے اس کے کاندھے پر مکہ جڑا۔ تیرا کیا پچھلے جنم کا ادھار دینا ہے میری بیگم نے، جو تو اس کا فشار خون بلند کرتا رہتا ہے کمینے، بعد میں شامت میری آ جاتی ہے۔ زاویار نے برہان کو ڈانٹتے اپنا دکھڑا رویا تو برہان کا دلکش قہقہ پورے ہال میں گونج اٹھا۔ آپ زاویار، آپ بھی؟ زرمش نے صدمے سے منہ کھولا اور کہاں بجائے دو چار مکے اپنے فضول دوست کو ٹھوکنے کے انہیں مزید چہ دے رہے ہیں۔ وہ جنجلا ہی تو گئی تھی۔ چلو محمل، اے انارا، ہم لوگ چلتے ہیں۔ یہ دو کرن ارجن آج اچھی طرح اپنا دل ہلکا کر لیں، اور خبردار جو ہمارے پیچھے آنے کی کوشش بھی کی تو آج ہم دونوں بہنوں کا دن ہے جو ہم محمل کے ساتھ بھرپور انجوائے کریں گے۔ آپ لوگوں کو کباب میں ہڈی بننے کی کوئی ضرورت نہیں، زرمش نے کہتے ساتھ ہی انارا اور محمل کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی جہاں ڈرائیور انہیں لے جانے کو مکمل تیار تھا۔ زاویار نے پہلے ہی ملازمہ کے ہاتھ گاڑی میں کافی سنیکس اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ رکھوا دی تھیں، بلکہ ساتھ محمل کی کیئر ٹیکر بھی تھی، کیونکہ زرمش نے زاویار سے وعدہ لیا تھا کہ یہ دن وہ اپنی بہن کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ تو برہان یا زاویار آفس کے لیے نکلنے والے تھے۔ یہ بات جیسے زاویار نے اچھے بچوں کی طرح مان لی تھی، بلکہ زرمش کو اپنا کریڈٹ کارڈ بھی دیا تھا کہ آج وہ جیسے چاہے اپنی لائف کا یہ دن انجوائے کرے۔ لیکن کیا برہان اور زاویار اتنے ہی سیدھے تھے جو اپنی روح جان کو یوں اکیلا چھوڑ دیتے؟ پونے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد ڈرائیور نے انہیں پلے لینڈ پہنچایا، جہاں ڈرائیور زاویار کی ہدایت کے مطابق ان کا سامان لے کر انہیں پلے لینڈ کے اندر چھوڑ آیا تھا، جہاں یہ رنگ برنگے جھولے دیکھ کر محمل سے زیادہ تو پرجوش زرمش اور انارا تھیں۔ انارا کے لیے تو مزید ہی ونڈر لینڈ تھا، رنگ برنگے جھولے اور سٹالز دیکھ کے اس کی خوشی دیکھنی تھی۔ زرمش اسے یوں خوش ہوتے دیکھ بہت زیادہ خوش تھی۔ اف زرمش، یہ سب کتنا اچھا ہے، لیکن مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے اگر میں جھولے سے گر گئی تو۔ آسمانی جھولا دیکھ کر تو انارا کا سر ہی گھوم گیا تھا۔ زرمش، مجھے تو اسے دیکھتے ہی سر گھومنے لگ گیا ہے، میں نہیں بیٹھوں گی اس پہ۔ ارے بدھو، بنا سمندر میں اترے اس کی گہرائی ماپ لی۔ دیکھو انارا، یہ وقت پھر نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں تمہارا وہ جنگلی جلاد باری نہیں ہے۔ یہاں تو کھل کر انجوائے کرو، ڈر کو آج ذرا سائڈ پہ رکھو۔ لیٹس گو انارا، ہم آج یہاں سارے جھولے لیں گے۔ مجھے آج آپ اور آنی کے ساتھ سارے رائڈس لینی ہیں۔ محمل بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئی۔ اوکے میرا بیبی، ہم آج خوب انجوائے کریں گے۔ بس پھر کیا تھا، زرمش نے پھر جو دھڑا دھڑ ہر رائڈ کی ٹکٹس لیں اور انارا کے ہر بار منع کرنے کے باوجود اسے ہر رائڈ دلوائی۔ ہوا کے سنگ جیسے جھولا اوپر جاتا سب رائڈرز کی چیخوں کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی چیخیں بھی نکلوا دیتا، اور پھر وہ اپنی ہی چیخوں پر آسمان پھاڑ کہکا لگا کر ہنس پڑتی۔ وہ 3 گھنٹے بھرپور لگاتار رائڈ لینے کے بعد اب تو انارا کا باقاعدہ سر گھوم رہا تھا۔ زرمش، بس اب میں مزید کوئی جھولا نہیں لوں گی، اف میرا سر۔ جب انارا نے پوری طرح اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تو انارا اور زرمش کینٹین کی طرف آئیں، جہاں محمل اپنی کیئر ٹیکر کے ساتھ سنیک سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ انارا نے کولڈ ڈرنک کا کین منہ کو لگایا اور اپنا خشک ہوتا حلق تر کیا۔ زرمش، جس نے مزے میں جھولے تو بہت لے لیے تھے، لیکن اسے اب بھی اپنا سر چکراتا محسوس ہو رہا تھا، اور یہ حالت تو اسے کافی دنوں سے محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ جان بوجھ کے نظر انداز کر رہی تھی۔ مگر اب ایسا محسوس ہوا جیسے معدہ الٹ کر باہر آ جائے گا۔ وہ فوراً اٹھی اور ایک دم سائڈ پہ جا کے اسے وومٹ آ گئی۔ انارا ایک دم پریشانی سے اٹھی اور اس کی کمر سے ہلائی۔ مجھ سے زیادہ تو طبیعت تمہاری خراب لگ رہی ہے۔ انارا نے پانی کی بوتل اس کے لبوں سے لگائی، جسے زرمش نے نڈھال سے ایک سانس میں ہی پی گئی۔ میں اب ٹھیک ہوں انارا، زرمش جس کی حالت منٹوں میں نڈھال ہو گئی تھی انارا کو پریشان دیکھ کے تسلی دی۔ کہاں ٹھیک ہو، رنگ دیکھو اپنا کیسے پیلا ہوا جا رہا ہے۔ چلو واپس چلتے ہیں گھر۔ لیکن نہیں، جتنی تمہاری حالت خراب ہے پہلے کسی نزدیکی کلینک چلتے ہیں۔ مگر زرمش نے کچھ کہنا چاہا، لیکن انارا نے اسے ڈپٹ کر خاموش کروایا اور گاڑی تک لے کر گئی۔ وہ خود بھی تو اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کافی دن سے پریشان تھی، اسی لیے وہ محمل کو ساتھ لیے قریبی کلینک آئی تھی۔ ادھر زاویار اور برہان ان کے پیچھے پلے لینڈ آئے تھے، مگر انہیں وہاں تو نہ
مگر انہیں وہاں نہ پا کر بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ زاویار نے زرمش کو کال ملائی تھی جو اس نے ریسیو نہیں کی تھی۔ تب انہیں ڈرائیور سے پتہ چلا کہ وہ لوگ زرمش بی بی کی طبیعت خرابی کی وجہ سے قریبی کلینک آئے ہیں، تو زاویار مزید پریشان ہوا۔ وہ جلدی سے پلے لینڈ سے نکلے تھے اور کلینک پہنچے۔ اندر ڈاکٹر کے کیبن میں زرمش کا چیک اپ ہو رہا تھا اور انارا باہر محمل کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ جلدی سے اس تک پہنچے تھے جو دھیمے سے مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا بھابھی؟ کیا ہوا ہے زرمش کو؟ زاویار کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس نے آتے ہی انارا پر سوالوں کی بوچھار کرتی تھی۔ اس سے پہلے انارا کوئی جواب دیتی زرمش اندر سے لال ٹماٹر چہرہ لیے باہر آئی، جس کے ہاتھ میں اس کے چیک اپ کا پرچہ اور میڈیسن کا شاپر تھا۔ زاویار اسے دیکھ کر اس کی جانب لپکا تھا۔ کیا ہوا ہے زرمش؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ زاویار نے بے قراری سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہوں، چلیں گھر چلتے ہیں، اس نے کہا، مگر اسے کہاں تسلی ہونے والی تھی۔ ایسے ہی چلے جائیں، مجھے ڈاکٹر سے تو پوچھنے دو کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے، زاویار نے جھنجھلا کر کہا، جبکہ برہان انارا کی جانب دیکھ رہا تھا جو مسلسل مسکرا رہی تھی اور کسی حد تک معاملے کی تہہ تک وہ بھی پہنچ گیا تھا، اس لیے انارا کا ہاتھ تھامے محمل کو گود میں اٹھائے وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ زاویار مجھے معلوم ہے مجھے کیا ہوا ہے، زرمش نے اسے دھیمے سے کہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ زاویار نے اس کے چہرے پر بکھرتے ہوئے کوسوں قزح کے رنگوں اور اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص دیکھ کر متعجب ہو کر پوچھا۔ تب شاید وہ بھی بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ شایان نے کہا ہے کہ میرا اسکول لیٹ ہو رہا ہے، اس لیے میں جلد از جلد اس دنیا میں آنا چاہتا ہوں۔ زرمش نے بہت خوبصورتی سے ایک پرانی بات یاد دلائی تو زاویار نے مسکراتے ہوئے خوشی سے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ I am so happy, proud of you۔ زاویار کو سمجھ نہ آیا وہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ خوشی ہی اس قدر تھی کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ تب زرمش نے ہی اسے ہوش دلاتے اس کا ہاتھ تھامتے باہر کی جانب اپنے قدم بڑھائے۔ گزرتا وقت ان سب کی زندگیوں کو مصروف کر چکا تھا۔ برہان زاویار اپنے بزنس میں بیزی تھے۔ ایہان نے برہان کا ذہن ضیاء اور ملحق نے اپنے بابا کا بزنس جوائن کیا تھا اور ریم اور نورین نے اپنے سیمیسٹر سے فری ہونے کے بعد سکھ کی سانس بھری تھی۔ ادھر ارزق ڈاکٹر کی اجازت سے ایلف کو اس کے برتھ ڈے سرپرائز کے طور پر لندن اس کے بچوں سے ملوانے لے کر گیا تھا جہاں ان کی محبت کا سفر شروع ہوا تھا۔ وہیں یہ دوبارہ تجدید عشق کے وعدے ہوئے تھے۔ زرمش بھی محمل کے ساتھ بیزی تھی۔ ادھر سحر بھی کافی حد تک بچپنا چھوڑے اب زین کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کیے پڑھائی کے معاملے میں سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ایک صرف انارا تھی جو آج کل برہان کی ٹف شیڈیول کی وجہ سے اس سے ناراض گھوم رہی تھی، مگر پھر برہان نے بھی اس کو منانے کا حل نکال ہی لیا تھا۔ وہ اس وقت صوفے پر سر چکائے الیاس صاحب اور آفتاب بیگم کے سامنے اس کے بیڈ روم میں بیٹھی تھی۔ اس کے پیچھے سحر اور زین کھڑے تھے۔ 3 ماہ گزر گئے تھے اور اس نے اپنی عدت کی مدت مکمل کر لی تھی۔ عدت مکمل ہوتے ہی اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے سر پر نیا آسمان ٹوٹ پڑے گا، اس لیے وہ اپنے لب دانتوں تلے کچل رہی تھی۔ بیٹا تم نے بتایا نہیں کہ اگر ہم تمہاری زندگی کا کوئی اہم فیصلہ کریں تو ہمیں اپنے والدین کی جگہ دیتے، کیا تم اس فیصلے کو منظور کرو گی؟ اگر کرو گی تو ہمیں خوشی ہوگی، اگر تمہارا دل راضی نہیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ یا ناراضگی نہیں، فیصلے کا پورا اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ الیاس صاحب نے ایک مرتبہ پھر اس سے پوچھا تھا، بابا آپ جیسا چاہیں میری زندگی کا فیصلہ لے سکتے ہیں، مگر کیا میں جان سکتی ہوں کہ آخر کیا بات ہوئی ہے اور آپ نے میرے متعلق کس قسم کا فیصلہ لیا ہے؟ اس نے نرمی اور عاجزی سے کہا تھا، مگر ان کی اگلی بات سن کر زمر کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ بیٹا ہم نے تمہاری شادی طے کر دی ہے زین کے دوست ملحق لاشاری سے، بہت سلجھا ہوا نیک گھرانہ ہے، لڑکا ہماری آنکھوں کے سامنے پلا پڑا ہے، وہ بھی بہت سلجھا ہوا ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ الیاس صاحب نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچی تھی، شاید کم از کم زمر کو تو یہی لگا تھا۔ کئی لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہیں پائی تھی، مگر پھر دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا تھا اور تکلیف سے روح تک بلبلا اٹھی تھی۔ مگر بابا اپنے تمام اندیشے اور وہم دور کر لو زمر، ہم نے ملحق یا اس کی فیملی سے تمہارے ماضی کے متعلق کچھ بھی نہیں چھپایا، انہیں سب کچھ معلوم ہے۔ آفتاب بیگم نے اطمینان سے کہتے کم از کم زمر کا اطمینان غارت کیا تھا، وہ اس سے پھر بھی شادی پر کیوں رضامند ہوا تھا؟ اسے سمجھ نہ آئی، سوالات کی بھرمار تھی، جواب پاس کوئی نہیں تھا۔ اذیت و کرب سے دماغ سنسنا اٹھا۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی اماں۔ زمر اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تب سحر آگے بڑھی اور نرم آنکھیں لیے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ اس کے جواب پر آفتاب بیگم اور الیاس صاحب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، جانتے تھے اس محاذ پر لڑنا مشکل تھا مگر ناممکن نہیں۔ انہیں اسے اس بے جا ضد سے دستبردار کرنے کو اپنی سر توڑ کوشش کرنا تھی، جبکہ زین جو اپنے موبائل فون میں ویڈیو کال کے ذریعے یہ تمام کارروائی ایک بندے کو دکھا رہا تھا، زمر کی اس بات پر مقابل شخص نے غم و غصے سے اپنے جبڑے بھینچے تھے۔ بیٹا ہمیں اس انکار کی کوئی ایک معقول ترین وجہ بتا دو تو ہم تمہاری بات اب بھی مانتے ہیں، یہ بات تمہارے سامنے پھر کبھی نہیں کریں گے، آفتاب بیگم نے نرمی سے کہا تھا۔ تو زمر کی زبان تالو سے چپک گئی تھی، اب وہ انہیں کیا کہتی؟ اس شخص سے پہلی اور آخری ملاقات میں ہی وہ اس کی آنکھوں سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔
جو اسے دھونس بھرے انداز میں وارننگ دے کر گیا تھا کہ وہ اس کی ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا، مگر سمر کا دل ضرور دہلا گیا تھا۔ اور اب یہ سب اور پھر اس کی ایک نہ چلی۔ وہ الیاس صاحب اور عاطا بیگم کے سامنے کچھ بول ہی نہ پائی، نہ کچھ بول سکتی تھی۔ انہوں نے اس کا انکار اقرار میں بدل ہی دیا۔ وہ حیران تھی، اس کی شادی کے فنکشن اتنے دھوم دھام سے کیے گئے تھے، وہ لاکھ جھٹپٹائی تل ملائی، مگر اس کی ایک نہ سنی گئی۔ اور وہ دن بھی آ گیا جس کے بارے میں وہ سوچ سوچ کر اس کی جان عادی ہو گئی تھی۔ شہر کے بہترین اور بڑے بینکویٹ میں وہ اپنے تمام جملہ حقوق اس اجنبی شخص کو سونپے زمر سے زمر ملحق لاشاری بن گئی تھی۔ اناری سرخ لہنگے میں وہ پور سجی آسمان سے اتری کوئی اپسرا لگ رہی تھی کہ زمر خود کو جیسے پہچان نہیں پائی تھی۔ وہ شخص سیاہ سرخ امتزاج کی شیروانی میں شہزادوں کی سی آن بان شان لیے اس قدر خوش دکھائی دے رہا تھا جسے محسوس کر زرمش کا خواہ دل اور خون جل کر راکھ ہوتا رہا۔ آخر رخصتی کا وقت بھی آن پہنچا اور وہ شہر کو روتا ہوا چھوڑ کر اپنے پیا دیس سدھار گئی۔ جب لکھا ہوتا ہے نا پیا دیس سدھار گئی، مجھے ایسا لگتا ہے فوت ہوگی۔ چلو آگے۔ ویسے شادی کے بعد ارمانوں کا خون ہی ہو جاتا ہے، فوت ہی ہونا ہوتا ہے وہ بھی۔ وہ ان کمینے بغیرت دوستوں سے بہت مشکل سے جان چھڑوا کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سوں کی سسکتی آواز نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ ملحق نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لاک کرتے دانتوں تلے لب دبایا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ صوفے پر بیٹھی گھٹنوں پر اپنا چہرہ رکھے زور و شور سے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ دوپٹہ اور شاید جولری بھی اپنے وجود سے نوچ کر ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکی ہوئی تھی۔ ملحق نے ایک گہری سانس بھری اور بھاری کامدار شیروانی کے بٹن کھول کر اسے اتارتے سادہ شلوار قمیض میں وہ آ کر بڑی حق سے اس کے پہلو میں براجمان ہوا تھا۔ زمر جیسے پتھر بنی بیٹھی تھی، اسی لیے اس کے آ کر پہلو میں بیٹھنے کا بھی کوئی نوٹس نہ لیا تھا بلکہ اپنا شغل جاری رکھا۔ کیوں رو رہی ہیں آپ؟ کیا ہوا ہے؟ ملحق پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا اور نرمی سے اس سے پوچھا، صرف ایک سوال اور اس کا صحیح جواب دیں گے۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ پپری شیرنی بنی اس کے پہلو سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور گررا کر پوچھا تھا، جبکہ ملحق کی گہری نگاہ اس کے ہوش شبہ قیامت خیز سراپے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کتنا تڑپا تھا وہ اس کے لیے، کتنی مشکل سے انتظار کا ایک پل گزارا تھا۔ کاش وہ اپنا دل چیر کر اسے اپنی بے قراریاں اور بے چینیاں دکھا پاتا جو اب اس سے پوچھ رہی تھی کہ اس نے اس سے شادی کیوں کی تھی۔ پہلی نظر کی محبت پر یقین ہے آپ کو؟ تو مجھے وہی ہوئی ہے آپ سے۔ سنیں، آپ کے ماضی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی ہیں۔ بہت محبت کی ہے میں نے آپ سے، بہت انتظار کیا ہے آپ کا۔ خود کو اوروں سے کمتر سمجھنا بند کر دیں، اس بیجا احساس کمتری سے باہر نکل آئیں۔ میرے لیے بہت قیمتی ہیں آپ، ملحق لاشاری کی پہلی اور آخری محبت ہیں آپ، ملحق نے اطمینان سے کہا تھا، جبکہ اس کے اس جواب اور اطمینان پر اس کے تن بدن میں آگ سی دہک اٹھی تھی۔ ربش، محبت یا ہمدردی کا بخار آیا تھا آپ کو؟ نہیں تو مجھ جیسی استعمال شدہ وہ اس سے اگلے الفاظ ادا نہیں کر پائی تھی جب سامنے والے نے انتہائی جارحانہ تیور لیے اٹھ کر ایک بازو اس کی کمر کے گرد کس کر حمائل کیا اور دوسرا اس کے کھلے گھنے بالوں میں پھنسا کر اس کے لبوں سے اس کے الفاظ چھین لیے تھے۔ ملحق نے سرور و بے خودی میں اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، جبکہ زمر کی آنکھیں اس کی جذبات و ہمت پر پھٹی رہ گئی تھیں۔ زمر نے اس کے سینے پر مکے برسائے، مگر وہ اسے پوری طرح بے بس کرنے کا ہنر جان چکا تھا۔ تبھی اس کے پھڑپھڑانے کے پرواہ کیے بغیر اسے لیے پھولوں کی لڑیوں سے ڈھکی سحری کے درمیان ملین بستر پر گرایا تھا۔ ملحق کا سارا بوجھ اس کی چھوٹی سی جان پر آیا تھا۔ صورتحال کچھ یوں تھی کہ اب صحیح معنوں میں زمر کے اوزان خطا ہوئے تھے کہ وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں پھنسا کر انہیں بیڈ سے لگاتا اس پر کسی گھٹا کی مانند چھا گیا تھا۔ اسے اچھے سے نڈھال کر کے ملحق نے بہت نرمی سے اسے آزادی بخشی اور اس کے مہکتے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ وہ جو گہرے سانس بھر رہی تھی، اپنے کانوں میں اس کی غراتی آواز پر سہم سی گئی۔ جو کہنا ہے مجھے کہیں زمر، لاشاری میں اپنی جان کے متعلق ایسے چیپ اور غلط الفاظ برداشت نہیں کروں گا، ملحق نے کہتے اس کے وجود پر اپنی محبت کے سلگتے پھول نچھاور کیے، اس کی مزید چاند حلقان کی۔ سنے، زمر نے ساکت ہوتی سانسوں کے بیچ اٹک کر اسے پکارا اور اس کے مضبوط کندھوں سے اسے تھام کر خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ سن رہا ہوں میری جان، کہیے۔ اس کی کالر بون پر اپنی محبت کے نشان چھوڑتے وہ مزید اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔ مجھے ابھی وقت چاہیے، دور ہٹیں پلیز۔
धुनकनी की तरह चलती सांसों के बीच वो मुश्किल बोल पाई थी कि इसकी बेबाकियाँ और गुस्ताखियाँ अपनी हद से तजावुज़ करने लगी थीं। मुझे आपसे इस कदर मोहब्बत है जिसे मैं फ़िलहाल और आइंदा आने वाले हर पल के साथ अपने हर अमल से साबित करूँगा, लेकिन आज आपकी एक यही बात है जो कम अज़ कम आज की रात बिल्कुल नहीं मानूंगा। इसके अलावा अगर कहें मुल्हिक अपनी जान हथेली पर रख कर मुझे दे दो तो कहिए ये दीवाना अपनी जान लेने में एक पल भी ज़ाया नहीं करेगा। आप नहीं समझेंगी, मगर जो इस रात को इस वक्त आप मुझसे मांग रही हैं वो मैं आपको नहीं दे सकता, इसलिए अब आप मुझसे ये नहीं कहेंगी कि मैं अपने हक से दस्तबरदार हो जाऊं, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अपने लिए मेरी शिद्दतों का अंदाज़ा नहीं आपको, अपनी मोहब्बत का यही एहसास आपकी रगों में उतारने को हर हद से गुजर जाऊंगा मैं। मुल्हिक ने कहते इसकी आंखों में झांका, तब इसकी आंखों में चमकती सच्चाई सिमर को कायल कर देने पर मजबूर कर गई कि वो वाकई बिल्कुल सच कह रहा है। जाने क्या हुआ था कि सिमर को इसकी हर बात पर ईमान लाते इसे सच मानना पड़ा। इसकी कुर्बत में इंतहाई पाकीज़गी थी। वो किसी कीमती मताह की तरह इसे खुद में समेट रहा था। मुल्हिक ने कहते इसके कुर्तास गाल पर अपने सुलगते लब जमाए तो इसके पुरतपश लम्स की शिद्दत पर वो लर्ज़ कर रह गई। सुने प्लीज़, वो रुहान सी हुई। इसकी शिद्दतों से भी हाल रो देने को थी कि ऐसी दीवानगी और पागलपन से पाला पहली मर्तबा पड़ा था शायद। कहिए मेरी जाने अजीज़, मुल्हिक ने कहते इसके माथे को अपने सुलगते लम्स से महकाया था। मेरी मुंह दिखाई वो शायद इसका ध्यान भटकाना चाहती थी, तभी एक बेमानी फजूल सी कोशिश की, जबकि इसके इस शोशे पर वो गहरा मुस्कुराया था। बाद में मुल्हिक ने कहते इसे कुछ भी सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया था। इसके रोम रोम पर अपनी मोहब्बत की बारिश करते, इसके पूर पूर को मोहब्बत की मीठी सुलगती आंच से दिखाते इसे मुकम्मल तौर पर अपना बना लिया था। शहर का 20 से 30 कनाल पर बना एक बहुत बड़ा और महंगा तरीन बेनिक्विट था, जिसपे लॉन में हत्ते निगाह सजावट की गई थी, और इस वक्त इस हॉल में 1000 से 1500 लोग मौजूद थे जो बेतहाशा गरीब थे, मगर फिर भी आज अपनी हैसियत के मुताबिक सच संवर कर इस महंगे बेनिक्विट में मौजूद अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन खाना खाने में मसरूफ़ थे। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कौन कहाँ पर है, लेकिन एक बात ज़रूर थी, वहाँ मौजूद 1000-1500 लोगों की ज़ुबान से ये सब अरेंज करने वालों के लिए दिल से दुआ ज़रूर निकल रही थी। वहाँ कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं था, हाँ, मगर इस बेनिक्विट के एक सिरे पर बहुत बड़े स्टेज पर अपनी दुल्हन के इंतज़ार में खड़े वो 6 दूल्हे इंतहाई बेकरार नज़र आ रहे थे। सबसे पहले बुरहान दिलशेर की निगाह सामने उठी और पलटना भूल गई थी। वो अनारी सुर्ख और रूसी लहंगे में धीमी चाल चलती सजी संवरी मुस्कुराती हुई बुरहान दिलशेर की जानिब बढ़ रही थी। तब बुरहान को वो बात याद आई जिसकी बदौलत वो आज यहाँ मौजूद था और ख़ुद को इस कदर दुआएं समेटते देख खुशकिस्मत तरीन इंसान तस्वुर कर रहा था। कुछ दिन पहले की बात है जब गुर्बत के लम्हात में बुरहान दिलशेर ने इसे अपनी प्लानिंग से आगाह किया था कि जो वो सब मिलकर कर चुके थे। तुम जानती हो एनारा में ज़ावियार, एहान, अर्ज़िक, ज़िया या फिर ज़ैन, हम में से किसी की भी शादी सीधे तरह से ढंग से नहीं हो पाई, इसीलिए हमने प्लान बनाया है कि हम सब मिलकर अपना एक ही जगह शानदार सा रिसेप्शन देंगे और पूरे शहर को दावत देंगे। सब कुछ डिसाइड हो चुका है, बस दिन फाइनल करना है। इसकी बात पर एनारा चुप सी हो गई, मगर फिर कुछ तवक्कुफ से पूछा था, और इस पर खर्चा कितना आएगा? ये तुम्हारा सरदर्द थोड़ी है, बताए तो सही। एनारा ने इसरार किया। कम से कम 8-10 करोड़, बुरहान ने इत्मीनान से कहा। और इतना पैसा पानी की तरह बहा कर भी इसकी औकात कौड़ियों के भाव की भी नहीं होगी। इतने पैसे ज़ाया होंगे जो अफसोस हमारे किसी काम के भी नहीं होंगे। इन पैसों से किसी का फ़ायदा नहीं होगा, ना ये पैसे हमारे लिए मुनाफा बख्श और बरकत का बायस बनेंगे। अफसोस, मेरी खरगोशनी कहना क्या चाहती है, खुलकर मुझे बताओ। बुरहान ने कहते इसकी आंखों में झांका था। सुने ना एंजल, बारी में चाहती हूँ हम इन पैसों से ज़रूरतमंद और हकदार लोगों की बच्चियों की इज्तिमाई शादी करवा दें, इन लड़कियों की भी जिन्हें रेशमा ने आज़ाद कर दिया था। कितनी बड़ी तकरीब होगी, हम दुल्हा दुल्हन बने और 1000 लोगों की दुआएं भी समेटे। क्या कभी किसी का इतना शानदार वलीमा हुआ होगा, इस कदर मुनाफा बख्श और बायसे सआदत वलीमा? एनारा ने कहती इसके चेहरे की जानिब देखा था। तब बुरहान ने फरते मोहब्बत से इसका माथा चूम लिया। मेरी खरगोश की ये खूबसूरत तरीन फरमाइश सर आंखों पर मेरी जान, बुरहान ने कहा था। और आज वही मुबारक दिन था, कल मुल्हिक की बारात थी, तो इसका वलीमा
بھی آج اسی دن تھا۔ تقریباً 30 حقدار بچیوں کی آج شادی کروائی گئی تھی۔ برہان اور زاویار کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ارزق الیاس صاحب اور حیدر صاحب اور جمشید لاشاری نے بھی اس تقریب کے لیے بچیوں کے جہیز کے لیے دل کھول کر پیسے دیے تھے۔ اس تقریب کے چرچے پورے شہر میں خود بخود دور دور تک پھیل گئے تھے۔ تبھی شہر کے کئی معززین اور میڈیا بھی یہاں موجود تھا۔ برہان کوئی دکھاوا نہیں چاہتا تھا، مگر جانے کس نے میڈیا کو اطلاع دے دی تھی۔ بھی انہوں نے تقریب کی پوری کوریج کی تھی۔ جتنا بڑا ہال تھا تو اتنے دلہے دلہنوں کے لیے بڑے بڑے 5 سے 6 سٹیج بنائے گئے تھے۔ برہان آگے بڑھا اور انارا کا ہاتھ تھام کر اسے سٹیج پر چڑھنے میں مدد دی تھی۔ اس کے کچھ فاصلے پر زاویار محمل کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا اور فیروزی برائڈل ڈریس میں پور سجی سرمش کو سٹیج کی جانب آتا دیکھ رہا تھا۔ تب زاویار نے اسے تھام کر سٹیج پر چڑھنے میں مدد کی۔ اب لائم لائٹ میں ریم نعمان علی کے ہمراہ نیلے برائڈل ڈریس میں قدم قدم چلتی سٹیج پر ایہان تک آئی تھی۔ ایہان نے نگاہیں جھکائے جھجکتی ہوئی ریم کا ہاتھ تھاما تو وہ اپنے بابا کے سامنے اس کے نزدیک پر گھبرائی تھی، کیونکہ ایلف کا تقریباً 7واں منتھ چل رہا تھا، اس لیے ارزق ہیوی برائڈل کھلی سی فراک پاجامے میں نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے اسے خود ہی سٹیج تک لایا اور مسکراتے ہوئے اسے شانداری سے صوفے پر بٹھایا تھا۔ پھر زیادہ شاکنگ کلر کے برائڈل ڈریس میں موجود بے تحاشا حسین لگتی نورین کا ہاتھ تھامے حیدر اور عالیہ بیگم کے ساتھ سٹیج پر آیا تھا۔ پہلے خود سٹیج پر آیا، پھر ہاتھ تھام کر اسے اوپر نرمی سے کھینچا۔ ادھر زین نے بھی کراری سے انٹری کی جانب دیکھا، مگر جلد ہی وہ سبز رنگ کے برائڈل لہنگے میں عابدہ اور الیاس صاحب کے حصار میں بے تحاشا شرماتی گھبراتی سی سٹیج تک آئی تھی۔ زین نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے حصار میں لیا تھا اور پھر آخر میں ندا جمشید اور ملحق کے ہمراہ زمر اورنج برائڈل لہنگے میں دھیمی سی چال چلتی سٹیج تک آئی تھی۔ جہاں کل اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، وہاں آج اس کے چہرے پر شرمگین دھیمی سی مسکراہٹ دیکھ سہل الیاس اور عابدہ بیگم کو اپنے دل میں اطمینان اترتا محسوس ہوا تھا۔ برہان نے یہاں سارا ارینج روکو کے لیے کروایا تھا، مگر ایک معاملہ تھا جس پر اس نے انارا کی ایک بھی نہیں سنی تھی، اور وہ تھا سب کا فوٹو سیشن۔ برہان نے سب سے پہلے تمام دلہنوں کو ان کے دلہوں کے سنگ رخصت کر دیا تھا اور اب فوٹو سیکشن کا وقت ہو چکا تھا، اور تقریباً ان 6 کے 6 تمام جوڑوں کا اوپن ایریا میں بھی اور سٹیج پر بھی پہلے الگ الگ پھر اکٹھے فوٹو سیشن ہوا تھا۔ فوٹو سیشن کے بعد سب نے سکھ کا سانس لیا۔ برہان اور زاویار آپس میں بات کر رہے تھے۔ جب زاویار نے ادھر ادھر دیکھا، محمل انارا کے پاس تھی، جبکہ اس کی محترمہ منظر سے پوری طرح غائب تھی۔ زاویار نے ایک سخت سی سانس اپنے اندر کھینچی۔ وہ سٹیج کے ایک طرف قدرے کچھ خواتین کے پیچھے ٹیبل پر چھپی بیٹھی بہت مزے لے کر گول گپے کھانے میں مصروف تھی، جب اپنے پیچھے ایک بھاری گمبھیر آواز سن کر گول گپا اس کے حلق میں جا پھنسا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ زاویار جو اس کی پشت پر کھڑا تھا سرد سی آواز میں اسے گھورا تو وہ مسکین سی شکل بناتی پیچھے مڑ کر اسے دیکھ کر معصومیت سے مسکراتی آنکھوں میں التجا سی تھی۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہے نا یار، تمہارا گلا پھر سے خراب ہو جائے گا۔ زاویار کو اس کی مسکین شکل بنانے پر اس کی حالت پر رحم بھی آیا، اسی لیے جھنجھلا کر کہا تھا۔ زرمش نے اپنا ہاتھ روک لیا، مگر پھر سجا سمرا منہ لٹکا لیا۔ زاویار اس کے سامنے آ کر چیئر پر بیٹھا اور پلیٹ میں 4 گول گپے نکال کر ایک اٹھا کر اس کے منہ کے آگے کیا تو زرمش کھل اٹھی۔ صرف یہ 4؟ زاویار نے اسے گھورا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تب زاویار بھی مسکرا دیا۔ ایک طرف ضیا بھی بالکل سیم صورتحال سے گزرتا اس کے سر پر سوار تھا، جہاں وہ عالیہ بیگم سے چھپ کر اسے تھوڑے سے گول گپے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا۔ ایک طرف ارزق منہ بسوڑ کر بیٹھی ایلف کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ کچھ کھا لے، مگر وہ بیزار سی شکل بناتی سینے میں ہوتی جلن سے تنگ مسلسل منع کر رہی تھی کہ وہ کچھ نہیں کھا سکتی۔ مگر پھر ارزق نے اسے اپنے ہاتھوں سے تھوڑی سی سیلڈ کھلا دی تھی۔ ایہان ریم کے لیے چکن سٹیم کا پیس لایا تھا۔ ایہان آپ کیچپ نہیں لائے؟ ریم نے منہ بسوڑا۔ تب وہ اس کے لیے مختلف سوس لے کر آیا۔ اب وہ اسے اپنے ہاتھوں سے پیس توڑ توڑ کر کھلا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر نعمان علی کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ زین مجھے جھولے پر بیٹھنا ہے۔ وہ سکون سے اس کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ جب اسے سحر کی سرگوشی سنائی دی، زین کا دل کیا ماتھا پیٹ لے۔ سب کو کچھ نہ کچھ کھانے کی پڑی تھی اور اس کو کپل جھولے پر بیٹھنا تھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ زین اسی لیے سٹیج سے نیچے اترا اور فوٹو سیشن کے لیے تیار کیے گئے پھولوں سے سجے جھولے پر بیٹھ گیا، اور پھر اس کی اگلی فرمائش پر زین نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ زین مجھے آئس کریم لا دیں پلیز، اس نے اس انداز میں کہا تھا کہ زین نے
ویٹر کو بلا کر اس کے اور اپنے لیے آئس کریم منگوائی اور اب وہ بچوں کی طرح جھولا ہلاتی آئس کریم کھانے میں مصروف تھی۔ وہ جتنی معصوم اور کیوٹ لگ رہی تھی، زین کا دل کیا اسے یہیں سے اٹھا کر لے جائے اور لے جا کر کہیں خود میں چھپا لے۔ اسٹیج پر زمر، ندا اور جمشید کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنے میں مصروف تھی، مگر جب وہ اٹھ کر گئے اور ملحق اس کے پاس آ کر بیٹھا تو اس نے جان بوجھ کر سنجیدگی سی خود پر اوڑھ لی، مگر ملحق نے بالکل اس کے ساتھ چپکتے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے پاس کھسکایا تو وہ بری طرح گڑبڑاتی نروس ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ وہ تو آپ کے ساتھ ہے محترمہ، صبح تک تو آپ بالکل ٹھیک تھیں اور مجھے دل و جان سے قبول بھی کر چکی تھیں، اب کیوں ان آنکھوں کی بتی گل ہو گئی ہے؟ وہ شرارت پر آمادہ تھا۔ آپ سے کس نے کہا تھا کہ میں یہ سب قبول کر چکی ہوں؟ میرے چھونے پر آپ کی منتشر ہوتی دھڑکنوں نے کہیں تو ڈیمو دکھاؤں؟ ملحق نے اس کا چہرہ مزید اپنے قریب کیا تو صحیح معنوں میں اس کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ ملحق پلیز تھوڑا تمیز سے پیش آئیں، یہ ہمارا بیڈ روم نہیں ہے، 1000 لوگ ہیں یہاں اور میں قبول کر چکی ہوں سب کچھ، بس اب خوش، اب تھوڑا پیچھے ہٹ کر بات کریں۔ وہ ایک ہی سانس میں جھنجھلا کر بولی تو ملحق کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ وہ سرخ ہوتی پہلو بدل گئی۔ ملحق نے ویٹر کو اشارہ کر کے اس کے لیے کھانا منگوایا۔ بڑے سے سربراہی صوفے پر اس وقت برآن دلشیر انارا کے ہمراہ اس کو خود سے لگائے بیٹھا سب کپلز کو ایک دوسرے میں گم آسودگی سے مسکراتے دیکھ رہا تھا۔ منظر انتہائی بھرپور اور مکمل تھا۔ وہ سب جو اس کے دل کے قریب تھے، تقریباً اس کا خاندان بن چکے تھے، وہ سب ہنسی خوشی آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سارے جوڑے آپس میں شرارتیں کرتے ایک دوسرے میں مگن تھے۔ اس تقریب کی جو سب سے خوبصورت اور خوشی والی بات تھی وہ یہ تھی کہ کئی ان گنت بزرگ خواتین و مرد سٹیج پر آتے، برآن اور انارا کو ڈھیر ساری دعائیں دیتے اور رخصت ہو جاتے۔ برآن کو لگا یہی دعائیں پوری زندگی کا حاصل اور کمائی ہیں، کہیں قدرت اسے سارے گناہوں کی معافی دیتی، اس سے بہت خوش ہے۔ انہی دعاؤں کے بدولت جیسے خوشیاں آس پاس رقص کر رہی تھیں۔ اس نے پاس بیٹھی انارا کے چہرے کی آلوہی مسکراہٹ کو دیکھا تو لگا یہ زندگی کا کل اثاثہ ہے، یہ خوشیاں، کھلکھلاہٹیں، یہ مسکراہٹیں، یہ سکون دائمی ہیں۔ ختم شد دے اینڈ۔ آئی ایم ویری ٹائرڈ۔ اور ایک میری بہت زیادہ آپ سے گزارش ہے، پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، سپورٹ کریں، اور آگے جو میں ناول سٹارٹ کر رہی ہوں، اگر آپ کی فرمائش ہے تو وہیبہ فاطمہ کی سٹارٹ کر رہی ہوں، باقی ایک بہت ہاٹ بولڈ اینڈ رومانٹک، مجھے تو علم سے ایک سیر سے بھی زیادہ ہی اچھا لگا ہے وہ والا ناول جنون رقصم، ٹھیک ہے، میں بہت پیشنیٹ ہوں اس کے لیے، تو یہ بھی میری پرسنل چوائس تھی، تو آپ سب کو بہت پسند آیا، تو اگر میری اور آپ کی چوائس ملتی ہے تو آپ کو وہ بھی بہت پسند آئے گا۔ میری کہنے پر ایک دفعہ وہ سٹارٹ کر کے ضرور دیکھیں، آپ کو بہت اچھا لگے گا، ٹھیک ہے، پھر آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ سحر، آپ نے صحیح کہا تھا، یہ ناول بہت یمی ہے۔